बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हस सलाम। हस्बे रवायत बज़्म अदब कैलगरी कनाडा अपने अदबी सिलसिले सुखन परवर के तहत होने वाले आज के प्रोग्राम मोरखा 24 दिसंबर सन 2020 में सब मोअज़्ज़ज़ अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद अदब और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात के फ़नी सफ़र के हवाले से बेहतर जानना और आप सब तक पहुँचाना है। आज की इस महफ़िल में मेरा साथ जनाब मोहतरम मोहसिन इकबाल काज़मी साहब और जनाब मोहतरम अब्दुल बासित ताहिर साहब देंगे। मोहतरम अब्दुल बासित ताहिर साहब आज के प्रोग्राम में तकनीकी मुआवनत भी करेंगे। मोहतरम जमाल राजा साहब अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए अपनी तरफ से और डॉक्टर साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है। तो आज का प्रोग्राम वैंकूवर कनाडा में मुकीम हमारे एक नौजवान शायर मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला मोहिउद्दीन साहब के साथ है। इनका ताल्लुक एक अदबी घराने से है। इनकी शायरी में नए असलूब बहुत उम्दगी से इस्तेमाल होते हैं। आप कहते हैं, उसने चिराग बख्शे उजाला नहीं दिया, उसने चिराग बख्शे उजाला नहीं दिया, जिसने दलील तो दी हवाला नहीं दिया। क्या कहने। रहबर ने अश्क अपने गुर्बत पे वार डाले, रहबर ने अश्क अपने गुर्बत पे वार डाले, नारे भी दे गया नवाला नहीं दिया। एक और शेर में आप कहते हैं कि बिके हों लफ्ज़ तो मज़मून जुर्म करता है, बिके हों लफ्ज़ तो मज़मून जुर्म करता है, हमारे देश में कानून जुर्म करता है। वाह। इस जैसे बहुत उम्दा अशार के मालिक जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला मोहिउद्दीन साहब को मैं अपनी तरफ से और बज़्म अदब कैलगरी कनाडा के तमाम मेंबरान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला मोहिउद्दीन साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आ रही। जी, जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ थोड़ा हमें अपने मुख्तसर अपने अदबी सफ़र के हवाले से कुछ बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। अम, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम अब्दुल बासित साहब का और सोहेल इकबाल साहब का और हज़रत मोहसिन इकबाल साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई की और बज़्म अदब का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसकी मेरे नज़दीक जो है वो इन हज़रात की बहुत काविश की वजह से हम जैसे नए क़लमकारों को एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है। और कोविड के दौरान भी कोविड के पैंडेमिक के इसके दौरान भी जो है वो ऑनलाइन राब्ते रखे और जो है शेरो शायरी से हमारा ताल्लुक़ जो है वो जोड़ के रखा। इसकी इस ख़िदमत की वजह से मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सोहेल भाई का सवाल ये है कि मैं अपने बारे में अपने अदबी सफ़र के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ। जी, तो बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का और मुख्तलिफ़ जो बच्चों के जो रिसाले होते हैं, मैं बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ जब मैं स्कूल में होता था, प्राइमरी में और सेकेंडरी में, तो किताबें पढ़ने का बहुत मुझे शौक़ था। और जहाँ उस दौर में जो है इंटरनेट और किंडल या इस तरह की जो भी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं थी। तो जहाँ कभी कोई किताब मिल सकी, किसी से माँगी, किसी से ले सका या लाइब्रेरी से बोरो करके उसको घर लाके उसको पढ़ना, ये मेरा बहुत मुझे इस बात का बहुत शौक़ था। तो फिर किताबों में शायरी पढ़ी और फिर एक एफ़एम 100 एक रेडियो चैनल होता था जिसमें एक रात के वक़्त एक प्रोग्राम चला करता था जिसमें जो होस्ट होते थे खलीलुल्लाह फ़ारूकी साहब और
اور دوسرے بہت سارے ہوسٹ ہوتے تھے، تو وہ شعر و شاعری سنایا کرتے تھے، اور جو سامعین ہوتے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے فون کر کے کچھ اشعار سنایا کرتے تھے. وہاں سے بھی مجھے ایک تھوڑا شوق جو ہے وہ ہوا کہ شاعری کی طرف میرا رجحان بڑھنے لگا. بہت خوب. پھر مجھے جب یہ شوق میرا بڑھنے لگا تو میں نے خود لکھنے کی کوشش کی. نونہال جو رسالہ ہوتا تھا اس کو بھی میں بہت شوق سے پڑھتا تھا. اس میں نظمیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، وہ میں پڑھتا تھا. اور حکیم محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر تھا. ان کی جی جو خدمات تھیں، جو بچوں کے لیے وہ لکھا کرتے تھے، وہ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا. ایون نونہال میں بھی پہلا جو صفحہ ہوتا تھا اس پہ ایک ان کی طرف سے بھی ہمارے لیے ایک بچوں کے لیے ایک مضمون ہوتا تھا جسے میں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا. تو وہ سب چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں. اور ادبی ماحول جو ہے وہ اتنا اس دور میں عام نہیں تھا، مجھے میسر نہیں تھا، لیکن یہ کہ کتابوں کے ذریعے ہی میں سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب میں میٹرک میں پہنچا تو اردو جو ہے اس کا جو نصاب میں جو اردو کے مضامین تھے ان کو میں نے بہت شوق سے پڑھا. جو شعراء کا کلام تھا جو نصاب میں موجود تھا اس کو بھی میں بہت شوق سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی تشریح پڑھتا تھا. تو ایک میں نے ایک نظم کہی اور اپنے استاد جو ہیں وہ ان کو میں نے سنائی، جی اور انہوں نے مجھے بہت میری حوصلہ افزائی کی. لیکن اس وقت تک مجھے شعر کی جو بنیادی فنی تقاضے ہیں ان کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی. اور بہت سارے یعنی کہ بہت اس میں امپروومنٹ کی کہتے ہیں جسے کہ گنجائش تھی. تو کوئی ایک کتاب مجھے اپنے نانا ابو مرحوم کے پاس ملی، جو بہت قدیم کتاب تھی، اور وہ محترم عبدالباسط صاحب نے بھی مجھے آج کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی مجھ سے. تو وہ کتاب جو تھی اس میں شعر کی جو تکنیکی ضروریات ہیں جیسے وزن کا ہونا، یہ سب چیزیں اس میں سکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے اس کو کہتے ہیں. تو نانا ابو کے پاس سے میں کتاب لے کر آیا. وہ انہوں نے پھر کچھ عرصے بعد مجھے پیغام بھیجا کہ کتاب جو ہے وہ واپس کر دی جائے. تو جتنے عرصے میں رکھ سکتا تھا وہ کتاب میرے پاس رہی، لیکن یہ کہ میں اسے زیادہ ہولڈ نہیں کر سکا اپنے پاس. تو جب نانا ابو سے بھی ملا تو ان کے پاس بھی ان کو بھی میں نے اپنے شعر سنائے. پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ وزن ایک ضروری چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک شعر میں نے اس وقت کہا تھا کہ نئی تہذیب کا یہ حاصل ہے، نئی تہذیب کا یہ حاصل ہے، آدمی کا قاتل ہے، آدمی کا قاتل ہے. تو انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. انہوں نے یہ شعر سنا، انہوں نے کہا کہ یہ شعر اچھا ہے اور یہ وزن میں ہے، اور باقی جو اشعار تھے جو میری کوشش تھی وہ وزن میں نہیں تھے. تو انہوں نے اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس میں یہ مسئلے مسائل ہیں اور اس کو اس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جب میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھا تو ایک حمد باری تعالیٰ میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں. جی لیکن یہ آپ کہ وہ تکنیکی لحاظ سے آپ یہ اس پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اب ایک 5ویں جماعت اور 6ٹھی جماعت کا جو ہے بچہ ہے اس نے مطلب کہی تھی. مجھے بھی تھوڑی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں ایک سمپل سی ایک نظم تھی. پہاڑ یہ اونچے سمندر یہ گہرے، پیاسا یہ صحرا، بہتا یہ دریا، اڑتے پرندے پھرتے چرندے، سب ہے گواہی تیری یا الہی. تو ایک مختصر سی بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. تو یہ بچپن میں ایک نظم کہی، اور تھوڑا مذہبی رجحان بھی اس وقت موجود تھا تو حمد باری تعالیٰ سے ہی آغاز کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو ہے یہ میرے بچپن کے واقعات ہیں. ایک واقعہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں. میرے والد صاحب کو جب میرے اس رجحان کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے
یہ نصیحت کی کہ اس وقت جو ہے وہ تعلیم جو ہے جو جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک کنونشنل یا فارمل ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے جو کہ ہم اسکول پھر کالج پھر یونیورسٹی میں جامعہ میں حاصل کرتے ہیں، تو اس پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ اور اگر میں اپنے آپ کو شاعری کی طرف ہی اپنی توجہ مرکوز کروں گا تو اس میں کوئی مستقبل میں مجھے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے کریئر کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے۔ تو جب میرے دادا ابو مرحوم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے فون پہ مجھ سے بات کی اور مجھے سمجھایا کہ وہ جو ہے حمایت علی شاعر صاحب کے کلاس فیلو تھے، اور حمایت علی شاعر صاحب جو تھے مرحوم وہ بھی یہ مطلب شاعر تھے، لیکن یہ کہ وہ کلاس میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تھے۔ جی مجھے تفصیل ابھی صحیح طرح یاد نہیں، مگر وہ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا ایجوکیشن میں نہیں کر سکے، لیکن آج انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، وہ اس وقت مجھے انہوں نے بتایا۔ ماشاء تو انہوں نے اپنی دوستی کا تذکرہ کیا اور مجھے اس سے بھی انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت انجینئر بہت اچھے بن گئے، بہت اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گئے، کمشنر بن گئے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن غالب مرحوم جو ہیں ان کا آج بھی تذکرہ ہوتا ہے، ان جی کے اشعار جو ہیں وہ ان بالکل کے صحیح، بارے میں آج بھی بالکل درست۔ بات ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں میرے ذہن میں رہیں، اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا رہا میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری کے اوپر بھی جہاں موقع ملتا رہا میں توجہ دیتا رہا۔ تو یہ میری میٹرک تک کہہ لیں کہ میری ایک جو بچپن سے لے کے میٹرک کے دور تک کی جو کہانی ہے ادب سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد کالج کے دوران بہت اچھے اساتذہ ملے۔ جتنے بھی اساتذہ اردو کے جو پڑھاتے تھے وہاں پہ وہ بہت میرا ڈی جے سائنس کالج سے تعلق رہا ہے کراچی میں۔ جو بہترین گورنمنٹ کے کالج ہیں اس میں آدم جی سائنس کالج، اس کے بعد ڈی جے سائنس کالج کا نام آتا ہے۔ ڈی جے سائنس کالج جو ہے وہ بہت ہی تاریخی کالج ہے۔ ہمارے پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کالج کی بھی بہت خدمت کی، اور بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ ہاکی کے جو اسٹارز ہیں، ستارے ہیں ہمارے جو ہاکی کے اور کرکٹ کے بھی، وہ بھی وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ سن 18ویں 1887 اس کو قائم کیا گیا تھا، پیرس کا نام۔ اس کے بعد یہ پھر آگے چل کے این ای ڈی کی بنیاد بھی بنا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ پروفیسر جو ہے، حالانکہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے لیکن اس وقت بھی جو وہاں کے کالج کے اساتذہ تھے وہ بہت ہی محنت سے اور بہت ہی لگن سے ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، اور اردو کا جو نصاب ہے اس میں بہت کچھ وہاں سیکھنے کو ملا۔ ایک کالج کے پروفیسر جو تھے وہاں پہ ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے اپنا کلام دکھایا، تو انہوں نے مجھے بہت سارے مشورے، مفید مشوروں سے نوازا، اور میرے کلام پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا، اور مجھے بہترین جو بنیادی ضروریات ہیں شعر کی اس سے مجھے انہوں نے مزید آگاہ کیا۔ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ حضرات سے بھی میں سیکھ رہا ہوں۔ تو دو طریقے ہیں شعر کہنے کے، ایک تو یہ کہ آپ رموز اور جو ہے قوافی پہ آپ اس پہ جو ایک علم ہے آپ کا وزن کا، اس کو آپ سیکھیں، اس کی مشق کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جذب کر لیں وزن کو سے شعر کہنے کو، جیسے کہ اردو زبان میں گفتگو کرنے والے حضرات اردو کی گرامر کو نہیں پڑھتے، اور ہم بچپن سے ہی اس اردو زبان کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اسی طرح تو ایسا ممکن ہے کہ شعر پڑھنے والا، شعری ماحول میں رہنے والا، اور حضرت محسن صاحب جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، اگر ماحول میسر ہو تو آدمی کے اندر خود بخود یہ چیزیں جذب ہو جاتی ہیں، اور شعر کہنے کی صلاحیت، باوزن شعر کہنے کی صلاحیت آ سکتی ہے۔
تو کچھ مجھے مشوروں سے انہوں نے نوازا، کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکس انہوں نے بتائیں جس سے میں وزن میں شیر کہہ سکتا ہوں. تو یہ میرا ایک سمجھ لیں کہ مجھے ایک وہاں سے بہت سیکھنے کو ملا. اس کے بعد میرے والد کے چچا ہیں، آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہیں، محترم مسعود قاضی صاحب ان کا نام ہے. تو وہ بھی مشاعروں میں بھی شعر پڑھتے ہیں اور کافی امریکہ کے حلقوں میں بھی مشہور ہیں. تو وہ کراچی تشریف لائے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے اپنا کلام دکھایا، تو انہوں نے کافی مجھے مشوروں سے نوازا، کچھ کلام کی اصلاح کی، کچھ چیزوں کو انہوں نے امپروو کیا. تو وہاں سے بھی مجھے ان سے بھی کافی سیکھنے کو ملا. تو آپ یہاں تک یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ کچھ کہاں سے سیکھا، کچھ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے عطا کیا کسی ذریعے سے، پھر کچھ کسی ذریعے سے، تو اس طرح سے چل کر کے بات آگے بڑھتی رہی. اس کے بعد یونیورسٹی کے دور میں جامعہ NED میں میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لیا اور میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. وہاں پہ میرے کچھ احباب تھے جن کے ساتھ شعر و شاعری پر اکثر ڈسکشن ہوتا تھا. کبھی میں اپنے شعر سناتا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی شعر سنایا کرتے تھے. ایک میرے دوست، اب شعر نہیں کہتے، عامر یوسف صاحب جو ہیں، وہ بھی شاعری کرتے تھے. ان سے بھی کچھ باتیں میں نے سیکھی. انہوں نے مجھے کچھ مشورے دیے مفید کہ شعر کو وزن میں کس طرح سے لا سکتے ہیں اور اس شعر کی خوبصورتی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں نکھار کیسے لایا جا سکتا ہے. باقی دوسرے جو معاملات ہیں وہ اردو کی کتابوں میں جیسے نصاب میں انٹر میں کافی اچھا ایک اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اس میں کافی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. جیسے غزل کی بنیادی تعریف کیا ہے، نظم کی تعریف کیا ہے، بہت سارے جو اس میں جو کلام میں خوبصورتی آتی ہے، تمثیل استعمال کرنا، استعارہ کیا ہے، اور اس طرح کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے جی اسی طرح کی کچھ بنیادی باتیں وہ اس میں بھی موجود ہیں، ہمارے نصاب میں بھی موجود ہیں. آف کورس ہمارے اردو کے نصاب کو مزید ان کو ریوائز کرنا چاہیے، اس کا اعادہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں کافی باتیں سیکھنے کے لیے موجود ہیں. پھر جامعہ NED میں پھر میرا فوکس تعلیم کی طرف ہی رہا اور اپنے وقت میں ایک مشغلے کے طور پر میں نے مشق جاری رکھی. کچھ کلام اس دور میں بھی کہا اور اس کے بعد جو ہے NED میں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد پھر جاب کی تلاش شروع کر دی. تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. ضرور بتائیے. تو میرا پھر جاب کے لیے میرا پہلا انٹرویو تھا. تو میں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے وہاں پہ ویٹ کرتا رہا. پہلے میرا ٹیکنیکل انٹرویو ہوا، اس کے بعد HR وغیرہ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کا چونکہ انجینئر لیول کا ایک ہے تو ہم آپ کو CEO صاحب سے بھی ملنا ہوگا جو کمپنی کے اس وقت مالک تھے. بڑی کمپنی پاکستان میں مشہور ہے، لیکن یہ کہ میں اس وقت کمپنی کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ پھر CEO جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی. تو CEO صاحب نے میرا انٹرویو لیا اور پھر جو فارم میں نے فل کیا تھا اس میں نے اپنا انٹرسٹ جو ہے جو ایک یا مشغلے کے طور پر میں نے شاعری اس میں لکھا کہ میرا جو ہے مجھے شوق ہے شاعری پڑھنے کا، شعر کہنے کا شوق ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی پھر مجھے کچھ سنائیں. تو میں نے یہ کچھ اشعار ہیں، دو شعر ہیں، میں نے ان کو سنائے کہ اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں. جی میری سوچ کی ہیں جو سرحدیں انہیں پار کر ذرا دور جا. میری سوچ کی ہے جو سرحدیں انہیں پار کر ذرا دور جا. مجھے پھر سے دے نئی زندگی، مجھے پھر سے دے نئی زندگی، مجھے مار کر ذرا دور جا. اور پھر کبھی آ کے بزم خیال میں میرے روبرو میرے چار اگر
کبھی آ کے بزم خیال خیال میں میرے روبرو میرے چار اگر میرے چار اگر تیری چاہتوں کا جو کھیل ہے اسے ہار کر ذرا دور جا. واہ واہ بہت خوب کا جو کھیل ہے بہت خوب ہار عبداللہ بھائی کر بہت خوب. ذرا دور جا. بہت شکریہ. تو میں نے شعر سنائے تو ان کو بہت پسند آئے اور مجھے یعنی کہ انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی اور مجھے جاب جو ہے انہوں نے آفر کر دی پھر فائنلی. اور یہ بھی انہوں نے شاید کمنٹس کہے کہ ہمیں یعنی کہ ہماری ٹیم میں شاعر نہیں ہے کوئی تو یہ ایک ہونا چاہیے ایک شعر کہنے والا قابلیت رکھنے والا ایک شخص ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد میں نے پارکو میں پاک عرب ریفائنری کمپنی میں کچھ عرصہ ملازمت کی 2 سال 2.5 سال. اس دوران وہاں پہ کچھ کولیگز وغیرہ ہیں ان سے اپنے شوق کے بارے میں بات ہوئی تو ایک کولیگ تھے ان کے والد صاحب بھی بہت مشہور شاعر رہے مشہور شاعر تھے تو ان سے انہوں نے میری فون پہ بات کروائی تو انہوں نے کچھ باتیں بولی جو مجھے بہت ابھی بھی یاد ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ میں چاہوں گا کہ جو لوگ جو حضرات شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ یہ بات ضرور سنیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مرض کیوں لاحق ہو گیا یہ کیا وجہ ہے یہ بہت موذی مرض ہے اور پھر یہ ساری زندگی یہ مرض ساری زندگی جو ہے وہ پھر آپ سے جان نہیں چھوڑے گا. تو جی پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو بیٹا انہوں نے ان کے الفاظ تھوڑے میں استعمال کروں گا. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار شاعر جو ہے وہ بھوکا مرتا ہے اور اس میں کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے اور ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ شاعر جو اپنے پیٹ کو ہوا سے بھرتے ہیں تو لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم شاعروں کی زندگی دیکھو جو بڑے اچھے شاعر ہیں تو وہ دنیا بھر گھومتے ہیں. کبھی دبئی جاتے ہیں مشاعروں میں کبھی کینیڈا کبھی امریکہ اور کبھی کہاں. تو ان کی زندگی میں انہوں نے اپنے والد کی مثال دی کہ انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ دیکھو مطلب میں اس جگہ مطلب یہاں مجھے بلایا گیا اور میں ایسے اگر میرے پاس یہ فن نہ ہوتا اور میں اتنی جگہوں پر سفر نہیں کر سکتا تھا میں دنیا نہیں دیکھ سکتا تھا اور مجھے اتنے مواقع نہیں ملتے اور تو یہ بات غلط ہے کہ جو ہے وہ شعر و شاعری جو ہے وہ انسان کو یعنی کہ ایک برے حالات کی طرف لے جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنا یعنی کہ جو کریئر ہے یا جاب ہے اس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ شاعری ایک بنیادی طور پر روزگار کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو بڑی اچھی بات ہے. مجھے اس بات سے بھی بہت حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ ایک ایسا فن ہے جس کی ابھی بھی دنیا میں قدر ہے. اور جیسے قرآن شریف میں بھی شعراء کے بارے میں ایک مضمون موجود ہے اور آپ نوٹس کریں کہ جو چیز ایک کتاب میں جو کہ قیامت تک کے لیے ہے اس میں اگر کسی چیز کا تذکرہ ہو تو وہ چیز بھی قیامت تک رہے گی. جیسے مچھر کا تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ مچھر جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا. حالانکہ کتنے ہم وہ ملیریا جو ہے وہ اب دیکھ لیں کہ اس کا علاج ابھی بھی دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہد کی مکھڑی یا جو بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا وہ پھر ابد تک رہے گی. تو شاعر بھی رہیں گے. اور شعراء کے نام سے قرآن شریف کی ایک پوری سورت جو ہے اس کا نام رکھا گیا. تو یہ ہے کہ یہ بات جو ہے بہت حوصلہ افزائی کی بات ہوئی. تو فارکو میں ہی میرا ایک کولیگ جو تھے انہوں نے ایک کولیگ ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن انہوں نے ابن صفی کے اوپر بہت ریسرچ کی تھی. ابن صفی کے اوپر ان کی ایک بہت موٹی ہجوم مطلب کافی ایک ضخیم قسم کی آپ کہنے کی کتاب جو تھی وہ ساری ریسرچ ورک ان کا تھا اور وہ انہوں نے مجھے کتاب بھی دکھائی. تو ابن صفی کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنی ریسرچ کسی نے کی ہو. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر وہ مقالہ اس کو بنا کے سبمٹ کریں تو ان کو PhD کی ڈگری بھی مل سکتی ہے لیکن وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو انہوں نے مجھے وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھے ایک ادبی حلقے میں شرکت کی دعوت دی. وہاں پہ معراج جامی صاحب ہوتے تھے
اور کیا کہتے ہیں ایک اور مجھے استاد ملے وہاں پہ، عزیز احسن صاحب. کیا نام، بڑا نام. ان کی ماشاءاللہ نعت سے ان کے بہت لگاؤ ہے، اور وہ نعت ہی بیسیکلی بنیادی طور پر وہ نعت ہی کہتے ہیں. تو اور سبی احمد رحمانی صاحب جو بہت مشہور نعت خوان ہیں، جی ان کی بہت نعتیں مشہور بھی ہیں، وہ بھی ان کے قریبی دوست ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ انہوں نے ان کی نعتیں بھی پڑھی ہوں گی. تو ان کی صحبت تھوڑی میسر، ان سے کچھ میں نے وقت لے کر انہوں نے مجھے اپنے گھر بھی دعوت دی، اور وہاں جا کر میں نے ان کو اپنا کلام دکھایا. انہوں نے بہت میری اصلاح کی، ہر شعر کو دیکھا، ان کا کہ یہ اس طرح سے کہا ہے، اگر اس کو ایسے کہہ دو، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. تو ہر شعر کے اوپر باریک بینی سے انہوں نے نظر ڈالی، اور پھر مجھے سمجھایا کہ دیکھو ایسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو عزیز حسن صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے تھے، لیکن بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. باقاعدہ اردو کے اوپر کی تعلیم تھی کراچی یونیورسٹی سے، اور ان کا نعت کے اوپر مقالہ بھی چھپ چکا ہے، اور مختلف کتابیں بھی نعت کے اوپر. جنگ میں بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا، ان کے جنگ میں بھی ان کے آرٹیکلس وغیرہ چھپتے ہیں. بالکل صحیح. تو ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میں یہ کہوں گا کہ مطلب ابھی جو میری جو صورتحال ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ان کا بھی ہے، اور مطلب اس میں جو مجھے سیکھنے کو ملا وہ ایک بہت ہی زبردست ایک موڑ ہے، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اس کے بعد پارکو میں جاب کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے پھر اسکالرشپ ملی. ترکی کی ایک یونیورسٹی ہے، جامعہ ہے، جسے وہ لوگ کہتے ہیں مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی، اور ترکش میں اوتو کہتے ہیں. اس کا جو ایک نارتھ سائپرس میں ایک کیمپس ہے، وہاں پہ ٹرکش سائپرس جو ہے وہاں پہ ان کا ایک کیمپس ہے. تو وہاں پہ مجھے ماسٹرز کی ایک اسکالرشپ ملی، اور وہاں پہ مجھے وظیفہ دیا گیا ماسٹرز کی تعلیم کے لیے، جہاں پائیدار ترقی کے اوپر جو ہے میرا ماسٹرز تھا. بنیادی طور پر وہاں پر جو سکھایا گیا، وہاں پر جو ماسٹرز کا پروگرام ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، اور یہ جو ہوا کے اندر جو ہماری ہوائی آلودگی ہے، جو ہم آئل کی وجہ سے پیدا کر رہے ہیں، اس سے جو ایک گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے، اور جو یہ سب چیزیں کس طرح سے ایک موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنیں گی، اور اس چیز کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ انسان ترقی ضرور کرے، لیکن یہ کہ ماحول کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے اور ماحول کو خراب نہ کیا جائے. تو وہاں پہ مجھے دعوت دی گئی بولنے کے لیے، لیکن ایک یونیورسٹی میں ایک ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے اندر مجھے دعوت دی گئی کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے دنیا کو بدل سکتا ہے. تو اس موضوع پر میں نے تقریر بھی کی وہاں پر آڈیٹوریم میں، جس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس تقریر میں جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک اچھا ایک امپیکٹ پیدا کرے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ایک استاد ہو، اس کے پاس چاہے دولت نہ بھی ہو، چاہے اس کے پاس اثر و رسوخ نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. تو اس وہاں پہ میں نے اپنی ایک اور کہانی جو ہے وہ سنائی تھی. ایک میری زندگی کا ایک اہم قصہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں مختصراً آپ کو بھی سنا سکتا ہوں. جی جی. یہ کہانی ادب سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بہت ایک دلچسپ کہانی ہے. اور جب میں اپنی جامعہ NET میں فائنل ایئر میں تھا، تو وہاں پر میں نے سوچا کہ ہمارے جو معاشرے میں جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے،
تو ان کے لیے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے گروپ میں اپنے دوستوں میں بات شیئر کی کہ اگر ہم گریجویٹ ہونے کے بعد کچھ رقم جو ہے وہ کم سے کم 100 روپے ہی صحیح مہینے میں اگر ایک جمع کریں اور کچھ بچوں کو اسکول میں پہنچا سکیں جو اسکول نہیں جا سکتے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس عادت کو یا اس روایت کو قائم کیا جائے اور اس روایت کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس سے ہم ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکیں. تو مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اور میں اپنی کلاس میں بھی اپنی دوستوں کو بھی قائل نہیں کر سکا, لیکن یہ کہ میں پھر بھی اس خیال کو میں پھیلاتا رہا دوستوں میں, اس خیال کو عام کرنے کی کوشش کرتا رہا. اس دوران جو ہے وہ ٹی وی پر میں نے ایک کمرشل دیکھا جس میں ٹیلی نور نے ایک اناؤنس کیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, کوئی سوچ ہے تو آپ ہمیں بتائیں جس سے آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں یونیورسٹی سے اب گریجویٹ ہو چکا ہوں اور میں ایک جامعہ کا طالب علم نہیں ہوں. اگر کوئی جامعہ کا طالب علم جو ہے وہ اس آئیڈیا کو پیش کرے تو وہ ایک اچھے طریقے سے اس کو پیش کر سکتا ہے. تو اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور یہی آئیڈیا آپ اس میں پوسٹ کریں. تو وہ پھر آئیڈیا پھر پوسٹ ہوا اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹیلی نور کرو ممکن میں کامیابی ملی اور انہوں نے کچھ فنڈنگ ہمیں ان کو دی اور میرے بھائی جو ہے پھر انہوں نے اس کو این جی او کو قائم کیا اور کچھ بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. میں پی ایچ ڈی کے جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تعلیم شروع کی تو میں نے آفیشیلی اس کو ریزائن کر دیا کیونکہ میں ماسٹرز کے بعد مجھے پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ ملی. اسکالرشپ جو ہے اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر مجھے ایک جامعہ جو ہے وہ وظیفہ دے رہی ہے اور ان کا مقصد ہے کہ آپ کو تحقیق کرنی ہے اور ایک اچھی تحقیق کرنی ہے تو مجھے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنی چاہیے اسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس تحقیق کے اوپر. تو یہ دلچسپ واقعہ میں نے ماسٹرز کے دوران جو میں تب تقریر کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر لوگوں کو سنایا اور لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہی سوچ کر زندگی میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی ہو. تو اسی ماسٹرز کے دوران ایک دلچسپ واقعہ تھا جب بلوچستان سے ایک طالب علم نے داخلہ لیا وہاں پر اور طالب علم جو تھی ان کی والدہ وہاں پہ موجود تھیں. تو ڈسکس ہوتے ہوتے وہاں پہ میں نے ایک اپنی نظم سنائی وہاں پہ, اگر مجھے اجازت ہو. ایک آزاد نظم ہے جو اس وقت یہ 2012 کی بات ہے, 2012 کی, جب کراچی کے حالات بھی کچھ درست نہیں تھے اور کہنا نہیں چاہیے مگر یہ کہ ہر دوسرے یا تیسرے دن کچھ خبریں ایسی آتی تھیں کہ جن کو سن کر دل بہت غمزدہ ہو جاتا تھا. تو یہ آزاد نظم ہے اس دور کے حالات کے اوپر. تو جب میں نے یہ نظم ان کو سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایسی فکر مند ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے رستوں پہ چلیں اور ان کو جو ہے وہ محفوظ رہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کو باہر تعلیم کے لیے لے جاتے ہیں. تو نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھ کو حیرت ہوتی ہے ان ٹوٹے ہارے لوگوں میں کتنی ہمت ہوتی ہے. بہت خوب, واہ. مجھ کو حیرت ہوتی ہے ان ٹوٹے ہارے لوگوں میں کتنی ہمت ہوتی ہے. کیا بات. راتیں جن کی کالی ہوں اور جیبیں جن کی خالی ہوں, جب کام پر اپنے جاتے ہیں ہر آہٹ گھبراتے, کام پر اپنے جاتے ہیں ہر آہٹ گھبراتے ہیں. اس شب کیا گھر وہ لوٹے گا, مائیں سوچا کرتی ہیں چپکے چپکے روتی ہیں. بیٹا تم یہ پڑھ لینا آیت لاتی ہیں. یہ کہیں آواز گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ تھوڑی سی
آواز کا اس وقت مسئلہ ہے، لیکن میں یہیں سے اس کو کیری آن کرتا ہوں. شاید عبداللہ بھائی آپ کا مائک بھی میوٹ ہے اس وقت. محسن بھائی آپ کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں. کراچی اور اردو کی بات ہو رہی ہے. آپ ماشاءاللہ اہل زبان ہیں، علم و عروض پہ بہت گہری نظر ہے آپ کی، اور آپ خود بھی ایک بہت ادبی اور علمی گھرانے سے بلانگ کرتے ہیں. کراچی کا ایک ماحول جو ہے، جو زبان کی ایک گرفت جو ہے، اس کے باوجود علم و عروض، آپ خود بھی علم و عروض کے بہت ماہر ہیں، تو آج کا نوجوان شاعر جو ہے وہ کیسے ان چیزوں کا اپنے اندر ضم کرے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے اور اچھے مضامین اور اچھی تراکیب کے ساتھ اپنا کلام پیش کرے. جس طرح ہم ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لطف آتا ہے کہ اتنا ان کا سفر جو ہے رہا، ان کو اساتذہ ملے، ان کے نانا ابو، ان کے والد صاحب کے چچا سارے ادیب اور رائٹر اور کہنے والے تھے. تو آج نوجوان شاعر کو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے مضامین اور یہ تراکیب اور اچھی شاعری کر سکے؟ یہ بہت اچھی بات کہی باسط بھائی آپ نے. وقت تبدیل ہو رہا ہے اور یہ تغیر پذیر معاشرے میں ایسی اب وہ محافل، وہ چیزیں میسر نہیں ہیں. انسان حد درجے مصروف ہو گیا ہے. جی، جس طرح پہلے محافل گھروں میں بیٹھا کرتے تھے لوگ، بزرگ اپنے قصے سنایا کرتے تھے، اپنی باتیں شیئر کیا کرتے تھے، بچے بیٹھا کرتے تھے، نوجوان بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. میں نے خود اپنے دور یہ دیکھا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے درمیان بیٹھتا تھا اور سنتا تھا. صرف سننے سے شعر کی سمجھ پیدا کی. واہ سبحان اللہ، کیا بات، اب کیا بات. خدا شاہد ہے، عروض وغیرہ میں نے کسی سے نہیں سیکھے اور آج بھی کچھ نہیں پتا. صرف مصرع خود بتاتا ہے، غلط بے وزن مصرع خود وہ زبان سے نہیں نکلے گا آپ کے. واہ کیا بات. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، متفق ہوں حسن بھائی. اگر اچھا پڑھا ہے نا آپ نے، جب تک آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے، عبداللہ کی بات بہت اچھی ہے، کتابیں پڑھنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جی، اب تھوڑی آسانی ہو گئی ہے، کتابوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس، بے حساب بہت اچھے اچھے مضامین ہیں. میں صرف نثر کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا، آپ کی اردو اچھی ہوگی، آپ با محاورہ بولیں گے، تراکیب استعمال کریں گے. سیم اسی طرح بہت اچھے اچھے، میں گارنٹی دیتا ہوں، میرے والد نے اور میں نے اپنے بزرگوں سے انیس اور دبیر کے مرثیے سنے ہیں. سنی شیعہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہر کے گھر میں انیس کی، دبیر کی کتابیں ہوتی تھیں، جی، لوگ پڑھا کرتے تھے. اگر کوئی اچھا شاعر ہے اور اس نے وہ یہ کہے کہ اس نے انیس کو یا دبیر کو نہیں پڑھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ شاعر ہی نہیں. بالکل درست، بالکل درست. صحیح. انیس کو جس نے پڑھ لیا، سمجھ لیجئے وہ اس کو شعر کی سمجھ آ گئی. صحیح. باوزن شعر اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، موضوع شعر کیا ہے. اب وہ محافل ہی نہیں ہے، نہ وہ موقع ہے، نہ ٹائم ہے لوگوں کے پاس. ہم سنا کرتے تھے، عبداللہ بتا رہے ہیں، عبداللہ ہمارے سے کافی ینگ ہیں، اور ان کو یہ بس عبداللہ والی جو پود ہے وہ آخری پود ہے. اس کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہوئی. میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا اور یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم آئندہ کس کو دیکھ رہے ہیں. یہ عبداللہ جو جسٹ لائک ان ہز ارلی 30s کے یہ نوجوان ہیں، ان کے بعد کیا کیلگری، کینیڈا، امریکہ، نارتھ امریکہ یا یورپ وغیرہ میں ہم آئندہ بھی اپنی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں جو اردو پڑھ بول لیں اور لکھ لیں؟ میرا خیال جو ہے، اگر تھوڑے بہت لوگ شعر وغیرہ کہیں گے تو وہ کم از کم اردو میں نہیں لکھیں گے، اگر ان کو وہ رومن اردو آ جائے گی جو چل یہ بھی رہی ہے ایک مسئلہ. ہاں،
بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے شعر، ان کو صرف پالش کرنے کی بات ہوتی ہے. میں اپنے حوالے سے میری تو اور دیگر بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ شعر بچپن سے سنا ہے مرثیے کی شکل میں، نوحے کی شکل میں، تو شعر کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہے، وزن میں ہے نہیں ہے، موضوع ہے نہیں ہے، غیر موضوع شعر ہے. تو اب وہ ماحول ختم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. شاید یہ شوق کبھی بھی پروان چڑھ سکتا ہے، کسی کو بھی چڑھ سکتا ہے. ایسی اس میں پالش کی شدید ضرورت ہوگی. بہت سارے لوگ ابھی ادھر چیزیں لگاتے ہیں، چھاپتے ہیں، مختلف گروپس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، نظم کے عنوان میں، غزل کے فورم میں ہوتی ہے، اور بعض ٹائم غزل ہوتی ہے اس کے عنوانات ہوتے ہیں. تو یہ صرف سب جگہ یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے. محسن بھائی میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنے ہمارے محترم آج کے مہمان محترم ڈاکٹر عبداللہ محی الدین صاحب کے بارے کے ان کے ادبی سفر کے حوالے سے اگر کچھ فرمائیں تو. میں عبداللہ کے بارے میں کیا کہوں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ جو ہیں ایک خوشگوار اضافہ ہیں بزم ادب. عبداللہ ایک نئی ہوا ہے، عبداللہ ایک نیا راستہ ہے ہم لوگوں کے کیا لیے، بات ہے. ان تمام حضرات کے لیے جو نوجوان ہیں اور شعر کہنا چاہتے ہیں، شعر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے جو بات کرنی تھی عبداللہ کے حوالے سے وہ عبداللہ نے تو خود کہہ دی ہے، ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. جی، عبداللہ سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، ان کے بولنے کا انداز مجھے ایسا لگا تھا اس وقت ہی میری، اور شاید میں نے یا آپ سے بھی بات ہوئی ہے میری اور باسط بھائی سے بھی بات ہوئی ہے، کہ بادب با نصیب، بے ادب بہت بد خوب، نصیب. بہت I خوب. agree. مجھے یاد بات کرنے کا انداز، بہت خوب. ان کا وہ کہتے ہیں نشست و برخاست بتا دیتی ہے انسان. بالکل تو ان کا ماحول، ان کی بات چیت کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ خاندان، پڑھے لکھے علمی ادبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا یہ تذکرہ کر چکے ہیں. بات چیت انسان کے چند جملے انسان کے پیچھا اور اگلا سب بتا دیتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ محسن بھائی، بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ میں نے 4 مصرے عبداللہ جو ہیں ان کے لیے کہے ہیں کیونکہ نوجوان ہیں. جی، عطا کیجیے. تازہ ہے کیا؟ بالکل ابھی ہاتھ جلا ہے میرا. کیا بات ہے، یہ عطا کرے. تازہ کلام کے لیے تو ہم یہاں سے ایڈمنٹن پیدل چلے جاتے ہیں. واہ. 6 میں خاص سے کوئی 35-40 منٹ پہ میں بیٹھا ہوں صوفے پہ، چائے کا کپ ہاتھ میں لیا ہے، اور 1 مصرع 1 منٹ میں. کیا بات ہے. 4 مصرے جو بس کیا بات. آج پورے دن میں کام پہ تھا، میں تقریباً 6:15 بجے میں آیا ہوں. جی، عطا کیجیے. تو بزم ادب گروپ کے حوالے سے ایک نئی ابتدا ہے عبداللہ. واہ. ایک نئی ابتدا ہے عبداللہ. ایک نئی ابتدا ہے عبداللہ، کتنی تازہ ہوا ہے عبداللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے محسن بھائی. واہ. تازہ ہوا ہے عبداللہ، ایک نئی ابتدا ہے عبداللہ، کتنی تازہ ہوا ہے عبداللہ. رقم کرتے ہیں نت نئے مضمون. اللہ، بالکل سچ ہے. رقم کرتے ہیں نت نئے مضمون. شاعر خوش نوا ہے عبداللہ. واہ، کیا بات، کیا بات ہے. خوش نوا ہے عبداللہ. بہت خوب. میں اور بزم ادب کے بہت سارے لوگ اس بات کو یقیناً ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے، اور کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک اس بات سے متفق ہوں کہ عبداللہ کا فیوچر بہت برائٹ ہے. جی، یقیناً یہ بہت آگے جائیں گے. بالکل. اور بڑی سنجیدگی سے یہ ان کی محبت ہے کہ یہ کچھ کہتے ہیں تو مجھے
سناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہم جو اس ڈسکس کا کرتے اظہار ہیں. بھی کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ بہت پیار سے اور استاد ان کی محبت ہے وہ نام کہتے سے ہیں، یاد لیکن میں نے کرتے کبھی ہیں. ہم اس کے گواہ ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں آپ سے اور بہت اچھا آپ کو لگا تو آپ استاد نے کہتے ہیں. آپ نے بہت سارے الفاظ عبداللہ کے لیے استعمال کیے. عبداللہ یقیناً ہم بہت کچھ ان کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ان میں، جو ہم 25-30 سال پہلے جو مضامین ہم استعمال کرتے تھے یا جو جن زمینوں میں جانے کی ہم کوشش کرتے تھے، ہمیں عبداللہ وہاں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. خوبصورت اضافہ ہے ماشاءاللہ. ادبی سہیل بھائی آپ کیا کہیں گے عبداللہ کی شاعری کے حوالے سے اور عبداللہ بحیثیت انسان کے حوالے سے؟ ہماری بالمشافہ ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، جو بھی سلسلے ہیں وہ برقی ہی ہیں. ان برقی سلسلوں کے حوالے سے جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو محسن بھائی آپ کے جذبات کے لیے، عبداللہ بھائی کے لیے. میں خود بہت بڑا ان کا فین ہوں، خاص طور پہ یہ جس طرح کے کمال قسم کے، ابھی باسط بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح کے یہ کمال قسم کے وہ مضامین کو بیان کرتے ہیں اور جس خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، وہ سب قابل تعریف ہے. اور میں واپس اب اپنے اس پروگرام کی طرف جانا چاہوں گا کہ اپنے عبداللہ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے حال ہی میں ابھی اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی ہے. اس کے لیے ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. بہت مبارکباد. شکریہ. تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہم سب چاہیں گے کہ اگر آپ کچھ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں تو تاکہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. یقین بالکل آپ نے سہیل بھائی میرے دل کی بات کہی. جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی کے کلام کو، اور بہت پیارا ادبی سفر انہوں نے ہمیں اپنا طے کروایا اور ہم بہت سی ان کی معلومات ہمیں ملی. یقیناً ہم ان کے اب کلام سے مستفید ہونا چاہیں گے. جی عبداللہ بھائی کچھ عطا کیجیے. سب سے پہلے تو حضرت محسن صاحب کا اور محترم عبدالباسط صاحب کا میں انہیں واقعی استاد محترم سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ جب بھی میں ان کو مخاطب کرتا ہوں تو کیا بات ہے، استاد سے ہی کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں. باسط بھائی جی ہمارے بھی استاد ہیں. جی. اور سہیل بھائی کا میں آپ ماشاءاللہ خود اتنے باوزن اور اتنا خوبصورت لکھنے والے ہیں. آپ خود استاد ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کیلگری میں سہیل بھائی اور محسن بھائی کے ساتھ کچھ لکھتا ہوں، کچھ شیئر کرتا ہوں. اور آپ دونوں جانتے ہیں میں ہمیشہ آپ دونوں کے ساتھ ہی کوئی چیز پبلش ہونے سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بڑی محبت ہے بس بھائی، اور بڑی محبت ہے. آپ دونوں ماشاءاللہ. اگر آپ ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ کو یہ مونگ پھلی کھلاتا. آپ نے مجھے محسن بھائی مجھے تو لگا تھا شاید آپ کا بیٹا سموسے لے کے آیا ہے. لیکن کیا کروں، آپ کی طرف سے ایک دانہ اپنی طرف سے کھا رہا ہوں اور ایک آپ کی طرف سے یہ لیجیے. بہت شکریہ، بہت محبت ہے. عبداللہ بھائی بسم اللہ کیجیے. سہیل بھائی کا بھی میں بہت میں فین ہوں اور ان کے محبت ہے جناب آپ کی. شعر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. چھوٹی بہروں میں جو ہی کہتے ہیں وہ تو کمال کی اشعار ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اور آپ کی اجازت سے ایک غزل کا ہے، کچھ اشعار ہیں جو جی کہ عطا کیجیے. حضرت محسن صاحب کی ایک غزل تھی، اس سے متاثر ہو کر میں نے کہے پھر استاد عبدالباسط صاحب کو بھی میں نے شیئر کیے. انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے انکریج کیا اور بہت حوصلہ افزائی کی. اور ایک اس کا جو ہے وہ پوسٹر بھی انہوں نے میرے لیے بہت مہربانی سے اور بہت محبت سے بنا کے دیا، جس پہ مجھے بہت زیادہ فیس بک پر بھی کافی لوگوں نے میری تعریف کی اور وہ کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا. جی تو اس عرض کیا ہے. جی عطا. ہر ایک چہرے میں خود کو دیکھتا ہوں، واہ. ہر ایک چہرے میں خود کو دیکھتا ہوں، میں لاتعداد ہوتا جا رہا ہوں. میں لاتعداد ہوتا جا رہا ہوں. بھائی واہ واہ واہ. عبداللہ بھائی بہت خوب. میں لاتعداد ہوتا جا رہا ہوں. واہ شکریہ. سبحان اللہ. ہر ایک چہرے میں خود کو دیکھتا ہوں، میں لاتعداد ہوتا جا رہا ہوں. واہ ہوتا جا رہا ہوں. کھڑی ہے عشق کی جس پر عمارت، کھڑی ہے عشق کی جس پر عمارت، بنیاد ہوتا جا رہا ہوں. میں وہ بنیاد میں وہ بنیاد ہوتا جا رہا ہوں. کیا بات ہے عبداللہ بھائی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. بھائی کیا کہنے.
بڑی حیرت ہے میرے دشمنوں کو، ہاں بڑی حیرت ہے اے میرے میرے دشمنوں دشمنوں کو، کو، میں کیوں آباد ہوتا جا ہاں رہا ہاں ہوں، ہاں ہاں میں کیوں بھائی واہ آباد واہ ہوتا واہ جا واہ رہا سبحان واہ، اللہ ہوں. سبحان اللہ، بہت خوب. اور عبداللہ بھائی پھر کیا پڑھیے ہے، گا یہ شعر عبداللہ پھر بھائی پڑھیے پھر گا، واہ واہ پھر واہ سنائیے گا. بڑی واہ، حیرت ہے میرے دشمنوں دشمنوں کو، میں کیوں آباد کیوں ہوتا جا کیوں آباد آباد، ہوتا واہ جا رہا ہوں، واہ اور واہ. شکر کرتا ہوں اس کے ہر ستم کا، ہاں شکر کرتا ہوں اس کے ہر ہر ستم کا، ستم کا، میں اس کو یاد ہوتا جا رہا ہوں، ہاں کیا ہاں بات میں ہے، اس نہیں، واہ کو ہاں یاد کیا ہوتا کہنے. جا رہا یاد ہوں. ہوتا جا رہا بہت ہوں. خوب. اور پھر عرض کیا ہے کہ بدل دی عشق نے فہرست ہماری، ہاں بدل دی عشق عشق نے، نے فہرست ہماری، واہ میں سب کے بعد ہوتا جا سب رہا کے ہوں، بعد ہوتا میں جا سب رہا کے ہوں. بعد بھائی واہ ہوتا واہ جا واہ، رہا ہوں. عبداللہ بھائی پھر کہنے. پڑھیے گا بھائی، واہ واہ واہ، کمال ہے بدل بھائی، دی واہ بدل عشق دی میں فہرست عشق ہماری، نے فہرست ہماری، کیا بات میں ہے، ان کے بعد بعد ہوتا جا ہوتا رہا جا رہا ہوں. ہوں. اور پھر عرض کیا ہے یہ شعر جو ہے حاصل غزل کہہ لیں اس کو محترم استاد محترم عبدالباسط صاحب نے اسی کو پوسٹر بنا کے شیئر کیا اور کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا. جی عطا کیجیے. سلاخیں توڑ کر اپنے فہم کی، ہاں سلاخیں توڑ کر سلاخیں توڑ کر اپنے فہم کی، اپنے فہم کی، میں خود آزاد ہوتا جا رہا خود ہوں، آزاد واہ ہوتا جا رہا کیا آزاد ہوں. بات، ہوتا جا واہ سبحان رہا اللہ. واہ ہوں، واہ میں واہ خود آزاد ہوتا جا رہا ہوں. بھائی، واہ واہ واہ. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اگر مجھے یہ بزم ادب کا تعلق نہ ملتا اور مجھے حوصلہ افزائی نہ ملتی تو شاید یہ غزل اور بہت سارے اور جو کلام کہے ہیں وہ میں نہ کہتا اور اپنے اس فن کو جو ہے وہ میں پالش نہیں کر سکتا اور آگے بڑھنے کی مجھے امید بھی نہ ہوتی. تو میں بہت بڑی مشکور محبت ہے جناب. ہوں اس پلیٹ فارم کا. یہ سب سہیل بھائی کا جرم ہے، اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی، انہوں نے سب کو لائن پہ لگا دی ہے. مثلاً یہ بھائی عبداللہ یہ آپ ہیں، باسط بھائی ہیں، یہ سب کے ساتھ ہی ہے، جوال بھائی ہیں، آپ سب کے ساتھ مل کے ہی ہے، اکیلے عبداللہ تو بھائی آپ کا ماشاءاللہ کلام اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ یہ بزم یا کوئی اس طرح کی اور بزم آپ کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی. آپ کا کلام ہی اتنا خوبصورت ہے کیا کہ کہہ رہے ہیں باسط کیا بھائی، بات ہے بہت بھائی. بنا بڑی بات لیتا ہے. واہ واہ واہ. ہے. اور ہمیں سہیل بھائی کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے اس سفر میں بہت سے دوست آئے جو ہم دونوں سے بہت بہتر کہنے والے تھے، اور محسن بھائی بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ضرور ہے لیکن اس پہ ٹکتا وہی ہے جس کا کلام اس کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دیتا ہے. بھائی واہ، باسط بھائی کیا کہنے ہیں یار، یا کیا بات ہے. آپ کا کلام بعض جگہوں پہ ہم سے بھی بہت آگے نظر آتا ہے. نہیں آپ بے واہ، شک. صورت بہت خوب. اس عہد حاضر کے آپ مضامین استعمال کر رہے ہیں جو شاید اب 50-55 سال کی عمر میں میرے ذہن میں نہیں آ رہے، یا میرا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے یا بھٹک گیا ہے یا کوئی مصروفیت یا کوئی اور ایسے رنگ میں الجھا ہوا ہوں. لیکن آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ بزم ادب کا حصہ ہیں. بہت خوب باسط بھائی، بہت خوب. عبداللہ بھائی کچھ اور عطا کیجیے. ایک اور چھوٹی بہر بھی تو تھی. اب عبداللہ ایک مصرع اور آپ کو وہ دیا تھا، شاید یاد ہو آپ کو. جی بس یہ ہے کہ میں جب اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے کچھ جو ہے وہ نظمیں جمع کی، جی کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ لکھنے کا وقت میسر بعض دفعہ نہیں آتا تو آن لائن ہی کہیں ٹائپ کر کے سیو کر لیتا ہوں، تو وہاں سے جو اس وقت میں نے کاپی کر سکا میں نے اس کو کاپی کر کے ایک فائل بنا کے رکھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ تصاویر بھی شیئر کرنا چاہوں گا جی کچھ جی جی محافل میں شرکت آپ کی. ضرور جی جی بالکل کریے. اسکرین شیئر کرنے کا اس میں آپشن ڈسیبل ہے، تو give me like اگر پروگرام کا فارمیٹ اس کی اجازت دیتا ہے تو جی میں آپ چیک کریں. جی 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 صحیح. تو بس ایک جو ہے وہ میں نے فائل جو ہے وہ بنا کے اس میں نے پیسٹ کر کے رکھا ہے. تو یہ تصویر ہے ایک میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. جی 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 بالکل. جی ہم دیکھ پا رہے ایک ہیں. محفل میں شرکت کا موقع ملا تھا کراچی میں،
یہ عزیز احسن صاحب ہیں، عزیز احسن صاحب، بالکل ڈاکٹر عزیز احسن صاحب جو ہیں، ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا، اور یہ ایک مشاعرہ تھا جس میں نے ایک غزل سنائی تھی اور کافی پذیرائی ہوئی، اور اس کو بھی کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ کچھ یعنی کہ میری زندگی کے کچھ اہم مرحلے ہیں جن کی کچھ تصویری شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ یہ میری جو تصویر آپ دائیں جانب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ جامعہ NED کی گریجویشن کے وقت کی تصویر ہے، اور یہ میری جو ماسٹرز میں گریجویشن کے وقت کی جو ہے وہ تصویر ہے، اور یہ جب میں نے اپنا PhD کا جو مقالہ ہے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا، تو اس کے بعد میرے سپروائزرز اور میرے جو ایگزامنر ہیں، یہ ایگزامنر میرے انیبل الیرو صاحب، ڈاکٹر انیبل الیرو صاحب جو اسپین سے تشریف لائے تھے، اور بہت ان کی علمی خدمات یورپ میں اور پوری دنیا میں جو ہے بہت مشہور ہیں، اور بہت ہی دنیا کے ٹاپ ریسرچرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ادبی سفر ہیں۔ یہ میری تصویر ہے جب میں جامعہ مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے اس میں مجھے تقریر کے لیے دعوت دی گئی تھی، اور ابھی ماضی قریب میں، یہ تقریباً اسی 6 مہینے پہلے تک کی بات ہے، کہ کراچی میں ایک جامعہ ہے DHA صفا یونیورسٹی، وہاں پہ مجھے ایریل روبوٹکس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آن لائن بلایا گیا، تو میں نے وہاں پہ نوجوانوں کو اس شعبے کے بارے میں تکنیکی معلومات بھی دی۔ یہ تصویر جو ہے وہ میری ماسٹرز کے تحقیقی مقالے سے ریلیٹڈ ہے، جس میں یہ ہے کہ جو آپ جس کو اردو میں کہتے ہیں بگولا، جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک دم سے دھول اور مٹی جو ہے ایک دم گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور آسمان کی طرف اٹھتی ہے، تو اس کو مصنوعی طور پر پیدا کر کے اس سے انرجی کو بنانے کا اس میں تذکرہ طریقہ جو ہے وہ اس کو کھوجا گیا۔ بہت خوب۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرو ممکن کی جو تصویر ہے، میرے بھائی ہیں چھوٹے، اور یہ میں بھی اس تصویر میں موجود ہوں، اور جامعہ NED کے جو وائس چانسلر ہیں، مرحوم ان کا انتقال ہو چکا ہے ریسنٹلی، وہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ جامعہ مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بچوں کے لیے ایک کمپٹیشن کروایا گیا تھا، ایگ ڈراپ کمپٹیشن، جس میں جو ایگز جو ہیں ان کو ایک ہائٹ سے گرایا گیا، اور اس کو پھر ٹوٹنے سے بچانے کی ان کو ایسا طریقہ بتانا تھا جس سے وہ ٹوٹے نہ۔ تو یہ ہے کچھ میری ریسرچ کے حوالے سے۔ میری ریسرچ ایریل روبوٹکس سے ریلیٹڈ تھی، اور ایک اسکالرشپ نیٹ ورک پہ میں والنٹیئر کے طور پہ بھی پاکستانی نوجوانوں کو گائیڈ کرتا رہا ہوں، کس طرح سے جو ہے وہ ایک اچھا کریئر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میرے پاس ایک پریزنٹیشن تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کافی چیزیں اور سنائیے عبداللہ۔ اب مختلف چیزیں اسکرین ہمیں زیادہ ان چیزوں کی سمجھ تو نہیں آتی، جی کیونکہ میں ذاتی طور پہ تو اسکول صبح 7 بجے سے 9 بجے تک ہی گیا تھا، لیکن ادبی طور پہ ہم مزید آپ کا اور بھی جو جی سننا چاہیں گے۔ صحیح۔ ہم نے ہمیشہ تعلیم باہر سے حاصل کی ہے، کلاس کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے ہم۔ وہ ابھی اپنا NED اور DJ کالج کا جب ذکر کر رہے تھے، تو 85-86 میں بھی کچھ 2 سال کراچی میں مجھے گزارنے کا موقع ملا، اور مجھے وہ یاد آ رہے تھے بہت سارے روٹس اور جگہ۔ کچھ کام میرا ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان جگہوں پہ آوارہ گردی تھی میری، تو تو نہیں اندر تو نہیں جا سکے NED کے، لیکن باہر سے ہم نے دیکھی ہے۔ باہر سے انجینئر بن گئے۔ آپ ہیں نا ادھر سول انجینئر، یار کیا بات کر دی آپ نے۔ جی عبداللہ بھائی، جی عبداللہ بھائی آتا ہوں، ہم لوگ ورنہ باتوں میں سب سے کراچی کا پہلے ماحول بنا لیں گے۔ جی میری اسکرین جو ہے وہ اب شیئر ہونا رک گئی ہے نا، مطلب میں یہ معلوم ہاں جی، رک گئے۔ صحیح۔ اب ایک مجھے اجازت دیجیے تو میں کچھ آپ کو مزید سنا جی سکتا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ ایک بڑی اچھی نظم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس میں سچ کہا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر جب میں یعنی کہ بزم ادب سے گریجویٹ ہوں گا تو میں اپنے آپ کو ضرور شاعر کہوں گا، لیکن یہ ابھی میں جو محسوس کرتا ہوں اپنے بارے میں وہ یہ کچھ ہے۔ عرض کیا ہے، میں شاعر تو نہیں کوئی مگر احساس رکھتا ہوں،
کیا بات ہے بھائی، واہ عرض واہ، کیا ہے جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں شاعر تو نہیں کوئی جی مگر احساس رکھتا ہوں، کسی کا دل اگر ٹوٹے مجھے افسوس ہوتا ہے. واہ ہائے کیا ہائے، بات، کیا کیا بات ہے، پیارا، کیا بات واہ ہے، واہ واہ. خوبصورت واہ، احساس ہے. دل اگر ٹوٹے، کسی کا دل اگر ٹوٹے مجھے مجھے افسوس افسوس. ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کسی کا ساتھ جب چھوٹے مجھے افسوس ہوتا ہے، کیا کہنے بھائی واہ، عبداللہ. کسی کا درد جو دیکھوں تو میرا دل بھی روتا ہے، کیا واہ بات واہ. کسی ہے، کا درد جو دیکھوں تو میرا دل بھی روتا ہے، روتا ہے، سخن کی سرزمین پہ دل یوں ہی لفظوں کو بوتا ہے، کیا آہا، کہنے کی بھائی. سرزمین پہ دل یوں یوں ہی ہی لفظوں کو ہے، بوتا ہے، کسی کا درد جو دیکھوں تو اس کی بات لکھتا ہوں، کیا کسی کا کہنے. درد جو کسی کا دیکھوں درد، واہ واہ، تو اس کی کیا بات خوبی ہے. لکھتا ہوں. سبحان میں اللہ، شاعر تو نہیں کوئی مگر احساس رکھتا واہ ہوں، واہ، میں واہ، کیا شاعر واہ، بات، تو کیا نہیں بات ہے کوئی عبداللہ بھائی، کیا بہت بات مگر ہے، ماشاءاللہ. احساس رکھتا ہوں. واہ اور عرض کیا ہے کہ کہیں جب آگ لگتی ہو وطن پر آنچ آتی ہو، ہاں کیا آہا، کہنے. کہیں جب آگ لگتی ہو وطن پر وطن وطن آنچ پر آتی ہو، آنچ آتی ہو، کسی کی چاہتوں میں جب کسی کی جان جاتی ہو، ہاں، کسی کی چاہتوں میں چاہتوں جب میں کسی جب کی کسی کی جان جان جاتی ہو، جاتی ہو، کسی کا درد دیکھوں تو میں اکثر رونے لگتا ہوں، ہائے ہاں، کسی ہائے، کا درد دیکھوں تو میں اکثر رونے رونے لگتا لگتا ہوں، ہوں، کسی کے دل کے زخموں پر میں مرہم لفظ رکھتا ہوں، کیا بات ہے، کسی کے دل کے زخموں پر میں مرہم لفظ رکھتا ہوں، واہ کسی کے اشک پینے کی میں دل میں پیاس رکھتا ہوں، کیا کسی کہنے. کے واہ، اشک پینے کی میں دل میں پیاس رکھتا ہوں، میں شاعر تو نہیں کوئی مگر احساس رکھتا واہ ہوں، واہ، میں بھائی شاعر بہت واہ تو خوب، واہ نہیں احساس واہ، ہے بھائی. کوئی بھائی واہ واہ، واہ واہ، مگر بہت خوب، احساس بہت رکھتا خوب، ہوں. کیا بات ہے، کیا کتنا کہنے. پیارا احساس اور کتنا پیارا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین نظم ہے. واہ 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 واہ. کیا روانی ہے، کوئی بہت خوب، پنچھی کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے، ہائے واہ. ہائے، کوئی پنچھی ہائے ہائے، کسی کسی گاڑی کے گاڑی نیچے آ کے مر آ کے جائے، مر جائے، کسی کے گھر کے آنگن میں اگر غربت اتر آئے، کیا آہا، کہنے. کسی کے گھر کے آنگن میں اگر غربت اتر جائے، کسی کی عمر بھر کی محنتوں کا جب ثمر جائے، واہ. عمر بھر کی محنتوں کا جب ثمر جائے، کسی کے درد اتنے ہوں کہ سینہ خون سے بھر جائے، ہائے کیا ہائے ہائے کہنے. کسی کے ہائے، درد اتنے ہوں کہ کہ سینہ سینہ خون خون سے سے خون سے بھر 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 جائے، 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 واہ، تو پھر دل پر میرے گزرے میں وہ ہر بات کہتا ہوں، تو پھر ہاں، بھائی دل واہ، پر میرے گزرے میں وہ ہر بات بات کہتا کہتا ہوں، ہوں، میں شاعر میں شاعر تو نہیں کوئی لیکن مگر واہ واہ واہ، احساس کیا رکھتا بات، ہوں، واہ، میں شاعر بھائی تو واہ سبحان واہ نہیں اللہ، واہ، کوئی سبحان اللہ مگر ڈاکٹر صاحب، واہ احساس واہ رکھتا واہ کیا ہوں. واہ کہنے. واہ، بھائی واہ واہ واہ، کیا کیا روانی ہے بھائی، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ واہ. ماشاءاللہ، کیا بات. بہت خوب، عبداللہ بھائی آپ پلیز ہمیں کچھ اور بھی کلام عطا کیجئے. میں ایک ایسے ماحول میں اس وقت آ چکے ہیں کہ ہم آپ کو مسلسل سننا چاہتے ہیں. جی ہاں. صحیح. غزل عطا ہوا کوئی. جی میں اپنے اس کلیکشن میں سے دیکھ کے میں کہ پھر مجھے آپ کی پتہ ہے کہ ابھی محسن بھائی کے کھانے میں کچھ وقت ہے، تسلی سے ہمیں سنائیں. سہیل بھائی سے میری بات ہوئی تھی، وہ کھانا کھا چکے ہیں، صحیح آپ ہمیں پلیز کچھ سنائیں. صحیح. ایک طویل غزل ہے، جی جی جی، نو پرابلم، ہم یہ سنیں گے. عزیز احسن صاحب جو ہیں، جو میرے استاد تھے کراچی میں، نے ان کو دکھائی اور انہوں نے اس میں اصلاح کی اور اس کو کافی بہترین شکل کی طرف پہنچایا. کیا تو بات ہے، طویل دیکھیں غزل. اساتذہ کا مقام جو ہے وہ ساری عمر ہماری زندگی میں رہتا ہے. آج بھی میں سہیل بھائی کے ساتھ میرا تقریباً ایوری ڈے فون پہ رابطہ ہوتا ہے، محسن بھائی سے ہوتا ہے. سہیل بھائی اپنے اساتذہ جرمنی، آسٹریلیا، پاکستان سب سے رابطے میں رہتے ہیں کہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا شعر لکھ کے بھی ان سے، حالانکہ صاحب دیوان ہیں، اتنا پیاری کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے، ان کی درجنوں سے زیادہ غزلیں گائی جا چکی ہیں باقاعدہ میوزک پہ، لیکن اساتذہ کا مقام ہمیشہ رہتا ہے. صحیح بالکل. بات. بہت خوب، ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا لکھا ہوا کہیں پبلش کرنے سے پہلے، بے شک سوشل میڈیا پہ ہو، اخبار میں ہو،
کسی کو دکھاؤں، اپنے دوست کو دکھاؤں، اپنے ہم عصر دوستوں کو دکھاؤں جن میں سر فہرست نام محسن بھائی اور سہیل بھائی کیا آتا ہے کیلگری میں. میں کسی کو اپنا ان پبلش کلام نہیں دکھاتا. اور یہ ایک بہت اچھی روایت ہے. کہتے ہیں کہ پروین شاکر اپنی زندگی کے آخر وقت تک احمد ندیم قاسمی صاحب کو اپنا کلام لکھ کے بھیجتی تھی اور وہ ویسے کا ویسے ہی لفافہ واپس بھیج دیتے تھے کہ ماشاءاللہ بہترین ہے. لیکن یہ ایک ادب ہے اور ہم ہمیشہ انہی روایات کے قائم ہیں کہ اساتذہ اردو ادب میں سخن میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور وہی انسان، وہی شاعر، وہی ادیب آگے بڑھتا ہے جو باادب ہے. جیسے محسن بھائی نے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ باادب ہی جو ہوتا ہے وہی با نصیب ہے. اور یہ خوبصورت روایت ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے. بالکل نہیں ہوں گے کل کو آپ کو جو ہے جونیئرز، آپ کے جو آنے والی جو ہے نسلیں وہ آپ کو دکھائیں گی. ان کے ساتھ یہ رسم اور یہ روایت کو زندہ رکھیں. اور ہمیں تو بڑی خوش بختی ہے کیلگری کی کہ ادھر اچھے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر مظہر صدیقی ایک بہت سینئر شاعر ہیں. میں عموماً اپنے کلام بھیجتا ہوں. ڈاکٹر اقبال حیدر صاحب ہو گئے، ڈاکٹر مظہر صدیقی ہو گئے. ہم تینوں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں. کوئی بھی چیز، بات یہ جب چھپ جائے کوئی چیز، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی چھپے، بالکل صحیح، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی. یہ پھر بات آپ کا اختیار نہیں ہے اس پہ. بالکل صحیح. آپ نے دوسرے کے حوالے کر دی یہ چیز. اس لیے اچھی بری، اچھا تبصرہ برا تبصرہ ہر لحاظ سے تیار رہیں. اس لیے پہلے طریقہ یہی ہے کہ بھائی سنا دو، بات کر دو، کسی کو دکھا دو، وہ بہتر ہے. جی عبداللہ عطا ہو کچھ. بالکل درست فرمایا. میرا خیال ہے عبداللہ بھائی سے کچھ مزید سنا جائے. جی بہت شکریہ. بالکل بہترین، آپ حضرات نے بالکل درست بات کہی. تو عرض کیا ہے، جی عطا ہو. چاہت کے انتصاب کی عادت نہیں رہی، چاہت کے انتصاب کی عادت نہیں رہی، فرقت کے سد باب کی عادت نہیں رہی، فرقت کے سد باب کی عادت نہیں رہی. اور ملت کا اب زوال سے بچنا محال ہے. ملت کا اب زوال سے بچنا محال ہے. ملت کو اب کتاب کی عادت کیا بات، ملت کو کتاب کی ضرورت نہیں رہی. کیا بڑی بدنصیبی ہے، لیکن خوبصورت بات. واہ، بہت خوبصورت بات. کتاب کی عادت نہیں رہی. اور ظاہر ہے دل نماز میں لگتا ہے اب تیرا، ظاہر ہے دل نماز میں لگتا ہے اب تیرا، دل کو اگر شراب کی عادت نہیں رہی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، عادت نہیں رہی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ صرف یعنی کہ دل کے بھی اپنے ایک نشے ہیں. جیسے آپ دل کو جس جانب مائل کریں اور اس کو لت پڑ جاتی ہے دل کو ایک مختلف جذبات کی، تو دل کو اگر شراب کی عادت نہیں رہی اور اپنے تئیں وہ آپ ہی استاد ہو گیا، اپنے تئیں وہ آپ ہی استاد ہو گیا، اپنے تئیں وہ آپ ہی استاد ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں محسن بھائی، غور کیجئے گا. جی، اپنے تئیں آپ ہی وہ استاد ہو گیا. کیا خوبصورت ہے. طالب کو اکتساب کی عادت نہیں رہی. کیا بات، یہ شعر کیلگری میں بہت فٹ ہوتا ہے. اپنے تئیں وہ آپ کی اپنے تئیں وہ آپ ہی استاد ہو گیا. سبحان اللہ. طالب کو اکتساب کی عادت نہیں رہی. کیا بات ہے. اور عرض کیا ہے کہ حوا کی بیٹیوں کی روش ہی بدل گئی. بیٹیوں کی روش ہی بدل گئی. کیا جاندار اور لاجواب مصر. حوا کی بیٹیوں کی روش ہی بدل گئی. بہت شکریہ. ان کو تو اب حجاب کی عادت نہیں رہی. ان کو تو اب حجاب کی عادت نہیں رہی. اور تنہائی مقتضی ہے کہ میں بولتا رہوں. مقتضی ہے کہ میں بولتا رہوں. مجھ کو مگر خطاب کی عادت نہیں رہی.
کیا بات ہے، تنہائی بولنا اور مقتضی ہے کہ کتاب، میں واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تنہائی مقتضی ہے کہ میں بولتا رہوں، واہ تنہائی مقتضی ہے کہ میں بولتا رہوں، مجھ کو مگر خطاب کی عادت نہیں رہی، واہ کیا بات، اور محفل میں دوستوں کی بھی گھٹنے لگا تھا دم، واہ محفل میں محفل کیا بات ہے۔ دوستوں کی واہ، محفل میں دوستوں کی بھی گھٹنے گھٹنے لگا لگا تھا تھا دم، دم، واہ ماہی کو جیسے آپ کی عادت نہیں ہائے رہی، عادت ہائے نہیں ہائے، رہی، ماہی کو واہ واہ کیا بات، ماہی بھائی، کو واہ، جیسے واہ واہ آپ کی عادت نہیں رہی، واہ، کرتا نہیں میں عشق میں سود و زیاں کی بات، ہوں کیا کرتا مصرع ہے نہیں سہیل میں بھائی، عشق مصرع میں دیکھا آپ نے؟ بھائی واہ سود واہ و واہ کیا زیاں مصرع کی ہے، بات، آہا کرتا نہیں میں عشق میں سود و زیاں کی زیاں کی بات، بات، الفت میں اب حساب کی عادت عادت نہیں نہیں رہی، رہی، واہ پھر پڑھیے، الفت میں پھر اب کیا پڑھیے، بات، بھائی واہ کیا واہ واہ، بات، پھر پڑھیے گا جناب، بہت پھر شکریہ۔ پڑھیے واہ گا، واہ واہ واہ، کرتا نہیں میں عشق میں سود و زیاں کی زیاں بات، کی بات، کرتا نہیں میں عشق میں سود و زیاں کی بات، الفت میں اب حساب کی عادت نہیں عادت رہی، نہیں رہی، آہا واہ واہ، الفت میں اب حساب کی عادت عادت نہیں نہیں رہی، رہی، اور عرض کیا ہے کہ نافذ ہوئی شریعت اطہر تو یہ ہوا، واہ نافذ واہ، ہوئی شریعت اطہر تو اطہر یہ تو یہ ہوا، ہوا، مجرم کو ارتکاب کی عادت نہیں عادت رہی، عادت نہیں نہیں رہی، واہ رہی، واہ مجرم کو واہ، ارتکاب کی عادت واہ عادت واہ نہیں واہ، رہی، نہیں بھائی رہی، واہ واہ واہ، مجرم کیا کو بات ہے، ارتکاب کی عادت نہیں رہی، اور یہ قوم سو رہی ہے تو اس کو جگاؤ مت، واہ، یہ قوم سو رہی سو ہے رہی ہے، تو اس کو جگاؤ مت، جگاؤ مت، اب اس کو انقلاب کی عادت نہیں رہی، واہ واہ واہ، اب اس کو آہا کیا انقلاب بات ہے، کی بھائی عادت واہ، نہیں رہی، سبحان کیا بات اللہ، ہے، یوں میرے ہر سوال پہ اس کا سکوت تھا، واہ یوں میرے ہر سوال پر اس کا سکوت تھا، واہ مجھ کو کسی جواب کی عادت نہیں رہی، پھر کیا پڑھیے گا بات یہ ہے، شعر، کیا پھر بات، پڑھیے گا، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت شعر ہے باسط بھائی، سکوت اور جواب، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ، یوں بہت میرے خوب، ہر سوال پہ اس کا سکوت تھا، کیا کہنے، مجھ کو کسی جواب جواب کی کی عادت نہیں عادت رہی، نہیں واہ رہی، اور واہ، وہ میرے دل کی قید سے جاتے ہیں اس لیے، کیا وہ بات ہے، میرے دل کی قید سے جاتے ہیں چاہتے اس ہیں اس لیے، لیے، میرے دل خراب کی عادت نہیں رہی، عادت نہیں واہ رہی، واہ واہ، میرے دل خراب کی عادت 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 نہیں نہیں رہی، رہی، واہ واہ واہ، اور شاید کہ دشت و قیس کی بننے لگی ہے بات، ہائے، شاید شاید کہ دشت و خیس کی بننے لگی ہے بات، واہ، دونوں کو ہی شراب کی عادت نہیں عادت، رہی، واہ بھائی واہ واہ دونوں واہ، واہ کو واہ، ہی شراب کی عادت نہیں رہی، اور دل مانگتا ہے رات بھی اب نیند کے لیے، واہ دل مانگتا ہے رات بھی اب نیند کے لیے، دل کو جو اضطراب کی عادت 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 نہیں نہیں رہی، واہ رہی، واہ، دل کو جو اضطراب کی عادت نہیں رہی، کہتے ہیں ہم وہی کہ جو دل میں اتر گیا، کہتے ہیں ہم وہی کہ جو دل میں اتر گیا، عنواں کے انتخاب کی عادت عادت نہیں نہیں رہی، رہی، واہ 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 واہ، واہ کہتے ہیں واہ، ہم وہی کہ جو دل میں اتر گیا، بھائی واہ، کیا عنواں بات کے ہے، انتخاب کی عادت نہیں رہی، سبحان اللہ، اور کیا عرض بات کیا ہے، ہے اس کو گراں پسندی کی عادت سی ہو گئی، اس کہا کو گراں 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 پسندی کی عادت سی ہو عادت سی گئی، ہو سی ہو گئی، ارزاں کے دستیاب کی عادت نہیں رہی، واہ ہائے واہ، ہائے، ارزاں کے کیا بات، دستیاب کی واہ واہ، ارزاں کے عادت نہیں دستیاب، رہی، واہ، اور چاہت ملی تو یار کی زلفیں سنور گئیں، کیا کہا کہنے، کیا چاہت بھائی بات، واہ، ملی چاہت ملی، تو یار کی زلفیں سنور زلفیں گئیں، سنور گئیں، زلفوں کو پیچ و تاب کی عادت ہاں نہیں ہاں عادت رہی، ہاں نہیں واہ واہ رہی، واہ، ہاں بھائی ہاں واہ ہاں، زلفوں واہ کو واہ پیچ و واہ، تاب کی عادت عبداللہ بھائی نہیں پھر رہی، پڑھیے گا بھائی، جی، کیا واہ واہ واہ، بہت کمال ہے بھائی، واہ واہ واہ، چاہت ملی تو یار کی زلفیں سنور گئیں، واہ، چاہت ملی تو یار کی زلفیں سنور زلفیں گئیں، سنور واہ واہ گئیں، واہ، زلفوں کو پیچ و تاب کی عادت عادت نہیں نہیں رہی، رہی، واہ، اور کیا بات ہے، استاد اپنے فن میں جو ماہر سے ہو گئے، کہا استاد اپنے اپنے فن میں فن حسن جو بھائی غور ماہر سے کیجئے ہو گا، گئے، استاد اپنے فن میں ماہر جو ہو گئے،
استاد محسن بھائی ہی ہیں. محسن بھائی ذرا غور ہو کیجیے گا استاد صاحب. جی جی استاد اپنے فن میں جو ماہر سے ہو ہو گئے گئے واہ ان کو کسی نصاب کی عادت نہیں رہی. عادت نہیں رہی. بہت خوب ہے ادھر بھائی صاحب. بھائی پھر پڑھیے گا عبداللہ. واہ 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 کیا کہنے ان کو کسی استاد- نصاب کی ضرورت نہیں رہی. عادت ان کو نہیں کیا رہی. ضرورت واہ تھی؟ کیا بات. استاد اپنے فن میں جو ماہر سے ہو گئے کیا کہنے. ان کو کسی نصاب کی عادت نہیں رہی. عادت واہ نہیں بالکل رہی. سبحان درست اللہ. بات ہے. جامعہ این ای ٹی میں ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے فائنل ایئر میں ہیٹ ٹرانسفر انہوں نے پڑھایا تھا. تو وہ جو ہے وہ کلاس میں کوئی نوٹس لے کر نہیں آتے تھے ہاں جی. اور کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی اور سب کچھ ان کے ذہن میں ہوتا تھا اور کسی نوٹس کی کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں تھی. تو استاد جو ہیں وہ پھر اس مرحلے پر بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حوالے نہیں دیکھنے پڑتے. واہ آخری اس غزل کا جینیس لوگ. بالکل صحیح ہے. آخری شعر اس غزل کا عرض کر جی رہا عطا کیجیے. ہوں. دنیا کی تو مثال ہے پانی کا بلبلا. دنیا دنیا کی تو مثال ہے پانی کا بلبلا. پانی کا پانی بلبلا. کا بلبلا. زاہد کو اس حباب کی عادت نہیں رہی. واہ 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 زاہد کیا کو بات. اس حباب اس کی حباب کی عادت نہیں رہی. واہ بہت شکریہ. عبداللہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے اتنی پیاری خوبصورت غزل سنائی. میں گیٹنگ ٹورڈز دی اینڈ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج اردو ادب میں اور سخنور آپ سے بھی ینگ جو ہیں وہ بھی آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہیں سہیل بھائی ینگ ہیں لیکن آپ سے بھی زیادہ ینگ جو بچے ہیں وہ بھی اس محفل میں آ رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس محفل کا حصہ بننے کے لیے؟ کیا یہ صرف علم اور روح سیکھنا ہی ضروری ہے؟ پڑھنا ضروری ہے؟ خیال ضروری ہے؟ دل کی حساسیت ضروری ہے؟ کیسے لوگ اس محفل کا حصہ بنے اور کیوں بنے؟ کس لیے وہ اس انداز جو ہے لکھنے والا انداز جو ہے اس میں وہ آئیں اور ان کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے؟ اور میں جمال بھائی کو بھی ویلکم کرنا چاہتا ہوں. جمال بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہو چکے ہیں اور آپ ابھی ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہے. آپ ایک تو پلیز میرے سوال کا جواب دیں اور اگر جمال بھائی نے کوئی کویسچن تھرو کیا تو we'll go from there. صحیح. جی بہت اچھا سوال ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھ سے آپ نے سوال کیا. پہلی چیز تو یہ کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ایک بایولوجیکلی ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں جس میں ان کے اوپر ان کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ اس بایولوجیکل جو ٹرانزیشن ہے اس میں اس سے کافی متاثر ہوتی ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ ان کے ادبی جو ان کے اظہار ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ شعر و شاعری میں جو ہے وہ جتنا زیادہ ایکسپوجر ہو مختلف چیزوں کا دنیا میں سفر کیا جائے دنیا کو دیکھا جائے مختلف کلچر کو دیکھا جائے مختلف لوگوں سے ملا جائے مختلف جو تجربات سے ان سے گزرا جائے تو تجربہ جو ہے وہ صرف عمر سے باؤنڈ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ عمر جن کی زیادہ ہو جاتی ہے مگر ان کا ایکسپوجر یا ان کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا. تو اگر آپ ینگ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ میں اپنے آپ کو لمٹ کر لیں اور اسی حوالے سے آپ پھر شعر کہیں. آپ اپنے خیال کو وسعت دیں اور جتنا ہو سکتا ہے مختلف شعراء کو پڑھیں مختلف موضوعات پر آپ جو ہے وہ طبع آزمائی کریں اور صرف ایک موضوع کیونکہ آپ کے احساسات بہت مضبوط ہوتے ہیں اور احساسات بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہے اور وہ اسی موضوع پر ہی رہنا چاہیے مگر وہ احساسات وقتی بھی ہو سکتے ہیں. وہ احساسات کچھ آپ کے جو عمر کے حوالے سے ریسٹرکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اپنے خیالات کو وسعت دیں اور مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کریں اور خیال جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بات حضرت محسن صاحب سے بھی ڈسکس کی تھی
کہ اگر جو سب سے بہترین شعر وہ ہوگا کہ اگر اس کو آپ کسی دوسری زبان میں نثر میں بھی ترجمہ کر لیں تو بھی اس کی جو موضوع ہے وہ دلچسپ رہے، اس کا جو خیال ہے وہ دلچسپ رہے. تو وہی شعر جو ہے وہ امر ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک خیال جو ہے وہ اتنا آفاقی ہو اور اتنا جو ہے وہ اس میں ایک نئی سوچ جو ہے وہ پہنچائی گئی ہو، جو یعنی کہ آپ کی زبان کی قید سے بھی آزاد ہو جائے. تو میرے خیال سے ایک شعر کی معراج یہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے کہ اگر آپ کی اشعار کا کوئی ترجمہ بھی کرے، جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، شاید میں اس بارے میں ڈسکس یہ نہیں کر سکا جب میں ٹرکی میں تھا. تو نارتھ سائپرس سے میں باقاعدہ ارادہ کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک گیا تھا اور وہاں میں نے فاتحہ پڑھی اور وہاں زیارت کی اور وہاں جا کے میں نے اپنے شعری فن کے حوالے سے بھی دعا کی. تو ان کا آپ دیکھیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا، اور یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ میڈونا نے بھی ان کے اشعار کی جو ترجمہ ہے اس کو گایا ہے. وہ گائے بھی ہیں، یا بالکل وہ صحیح ایک ان کا کلام امر ہو چکا ہے کیونکہ اس میں جو خیال ہے، اس میں جو سوچ ہے، اس میں جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے. تو وہ ایک لافانی کلچر کلام ہے. بالکل صحیح انٹر بات، کلچرل بالکل آپ کہہ درست، سکتے ہیں کہ بالکل درست. ایک تو انٹر ٹائم آپ دیکھیں کہ ٹائم باؤنڈ نہیں رہا، وہ آفاقی اتنا آفاقی ہے کہ ایک دوسرے وقت میں بھی، ایک دوسرے دور میں، پھر ایک دوسرے ایک ثقافت ایک دوسری ہے، ایک کلچر دوسرا ہے، لیکن وہ کلچر آج بھی اور زبان، اور زبان دوسری ہے، کلچر بالکل دوسرا صحیح، ہے، وقت دوسرا ہے، ٹیکنالوجی بالکل آ صحیح چکی ہے، لیکن وہ آج بھی کہا سنا اور سمجھا پڑھا جا رہا جا ہے. رہا ہے. بالکل صحیح، تو بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. میں اسی حوالے سے اپنا جمال راجہ صاحب کو بھی آن لائن لینا چاہوں گا کہ وقت بدلتا جاتا ہے لیکن ہم صدیوں پرانے اشعار اور صدیوں پرانے جو ہیں خیالات ان کو آج بھی سنتے ہیں اور آج بھی ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ شاعری ہی ہے جو سدا زندہ رہے گی، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی صنف ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ باسط بھائی پروگرام میں مجھے شامل کرنے کے لیے. آپ وعلیکم السلام. موجود ہیں، سہیل اقبال بھائی ہیں، محسن صاحب ہیں، اور بالخصوص جناب ہمارے دوست عبداللہ. آج بہت ہی خوبصورت محفل جمی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں کہ پہلے جوائن ان نہیں کر سکا، تھوڑی مصروفیت تھی and I have definitely missed that part. So میں نے کچھ مجھے سننے کا موقع ملا ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام مجھے سننے کا موقع ملا ہے جس میں وہ اس قوم کو انقلاب کی حاجت نہیں رہی. عادت نہیں رہی. واہ واہ واہ، کیا بات. عبداللہ بھائی نے بہت ہی خوبصورت پڑھا. اس سے پہلے کچھ جو آپ احباب کی ڈسکشن کچھ ہو رہی تھی وہ بھی مجھے تھوڑی سی سننے کا موقع ملا ہے. تو بہت ہی اچھا سلسلہ چل رہا ہے. عبداللہ بھائی مبارکباد، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے، بڑی خوشی ہوئی. اور جو سوالات آپ احباب پینل میں جو بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے، بڑے ویلڈ ہیں، بڑے پریکٹیکل ہیں شاعری کے ادب کے حوالے سے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی تو چونکہ ہمارے دوست ڈاکٹر عبداللہ بھائی ہیں تو تمام سوالات کا رخ انہیں کی جانب ہونا چاہیے، وہ زیادہ بہتر اس کو ایڈریس کریں گے. جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے جو آپ نے کہا، تو یہ شاعری ہو، ادب کی کوئی بھی صنف ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، جیسے کہ آپ خود ماشاءاللہ پینٹنگ کے بہت کہہ لیجیے کہ اس پہ بہت آپ کی اچھی گرفت ہے اور بڑے آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تخلیق کرتے ہیں. تو یہ آرٹ کی کوئی بھی صنف ہو یہ چلتی رہے گی سدا ہمیشہ. البتہ یہ ہے کہ جس عصر میں جو تخلیقات رہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو یا ادیب ہو یا کچھ بھی، اس کے اوپر اس کے عصر کا جو کہہ لیجیے کہ ایک چھاپ ہے وہ ضرور آتی ہے اور وہ اپنے اس ماحول سے متاثر ضرور ہوتا ہے. آپ روس کے انقلاب کو اٹھا کے دیکھیے، اس زمانے میں جو وہاں ادب تخلیق ہوا اس میں اس کا رنگ نظر آئے گا. پاکستان میں جب تحریک چل رہی تھی تو اس وقت وہاں کے اس وقت کا جو ادب ہے اس کے اوپر وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. منٹو کے افسانے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اس میں مور دین 70% جو ہے وہ بٹوارے کے اوپر یا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے اوپر ہوگا. اس طرح کر کے فیض احمد صاحب، فیض کا دیکھیے کلام، حبیب صاحب کا دیکھیے، یا اور باقی بہت سارے. تو اپنے اپنے وقت میں، اس سے پہلے پیچھے چلے جائیے اساتذہ کے دور میں، تو جو اس زمانے میں جو دہلی کے یا وہاں کے اردو کمیونٹی کے جو حالات تھے ان کی چھاپ آپ کو نظر آئے. تو یہ اپنے اپنے زمانے کا رنگ اس پہ
چھاپ جو ہے وہ نظر آتی چلی جائے گی. لیکن یہ سفر ایسے ہی رہے گا جیسے انسان کا اوور آل ارتقا ہوتا ہے, جیسے اس کی زندگی کا ارتقا ہوتا ہے, جیسے اس کے بود و باش کا, اس کے لباس کا, اس کی خوراک کا, اس کی رہن سہن کا, ویسے ہی ساتھ ساتھ پیرالل بالکل ساتھ والے ٹریک پہ جو ادب ہے یا باقی جو تخلیقات ہیں, انسانی تخلیقات, ان کا بھی ارتقا ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ اسی وقت کے یا آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تاریخ میں گزر گئے لوگ آج کا کلام اٹھ کے پڑھنے نہیں آنے والے, آنے والے لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ آج کی دنیا پڑھے گی یا بعد کی دنیا پڑھے گی. ٹھیک ہے نا جی, بالکل بہت خوب ہے, بہت خوب. یہ پہیا ہے جو آگے کو چلتا ہے, اور میری سوچ اس پہ اتنی ہی ہے. انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کسی اور وقت ہم اٹھا رکھتے ہیں. آج میں زیادہ وقت نہیں لیتا, میں سمجھتا ہوں پہلے کافی وقت میں نے لے لیا ہے. عبداللہ بھائی کو سننے کی تمنا ہے اور مبارکباد دینا چاہوں گا بھائی آپ کو, باسط بھائی آپ کو. آپ بڑا خوبصورت آپ نے کنڈکٹ کیا پروگرام. محسن اقبال بھائی کی شرکت اس میں اور بھی اس کو چار چاند لگا رہی ہے, تو یہ بڑی بڑی خوبصورت بات ہے اور مجھے بہت اچھا لگا. جی بہت شکریہ جمال بھائی, آپ نے شرکت کی اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی ہے نوجوان شعراء کی, ادیب کی, جو بھی فنکار ہیں, جو بھی کلاکار ہیں, آرٹسٹ ہیں, ہم سب کچھ ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور باسط بھائی مجھے آپ شامل ہوں. عبداللہ بھائی سے بات کرنے کا بہت زیادہ موقع تو نہیں ملا, لیکن جو ان کو میں نے دیکھا ہے مختلف مشاعروں میں ان کی شرکت, میں نے ایک دو مشاعرے جس میں بھی شریک تھا بطور کہہ لیجیے ناظم مشاعرہ یا اس کو کنڈکٹ کرنے کے ریفرنس سے. تو ان کا جو میں نے جس کو کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ جو سبھاؤ میں نے دیکھا ان کا, وہ بہت ہی باادب ہے. اور ان میں جو چیز مجھے بڑی اچھی نظر آتی ہے کہ وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور جتنا کلام ان کا آتا جا رہا ہے, جتنا ہم سنتے ہیں, جو پہلے سنا, جو آج سنتے ہیں, اس میں بتدریج ایک اس کا جو سفر ہے وہ کہہ لیجیے کہ چڑھائی اور اونچائی کی جانب ہے, اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس کے باوجود ان میں ادب ہے. اور یہ آپ نے باقی جو سینئر اساتذہ کہہ لیجیے یا جو باقی شعراء ہیں جن کا یہ ذکر کرتے ہیں, جو ان سے ڈیل کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں, تو بہت ہی باادب ہوتے ہیں, کہنے میں بھی, بولنے میں بھی, لکھنے میں بھی. ان کے جو میسیجز ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں سب کچھ. یہ ایک ایسی ڈالی ہے جو جھکی ہے, اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے پھل ہمیشہ پھل لگ بھی رہا ہے اور بھی لگے گا. بہت اچھی بات ہے. پھل ہی اسی ڈالی کو دیتا ہے جو جھکتی ہے. بالکل. میں دیکھتا ہوں کہ ان میں جو آج کل کے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہت اچھا کہتے ہیں, اور بڑا ابھی ان کی جو تازہ غزل جو میں نے ابھی سنی ہے وہ تو بہت ہی عمدہ تھی. اس کے کچھ اشعار تو بہت ہی اچھے لگے مجھے, مطلب نوٹ کرنے کے قابل, بہت اچھے. ان سے بہت پیچھے کہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے سمجھنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھار کہ جیسے وہ ان میں ایک خاص ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمال بھائی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے جنرلائز کیٹیگری میں بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اچھا بھی کہہ رہے ہوں اور پھر باادب بھی ہوں اور سیکھنا چاہتے بھی ہوں اور سیکھتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوں, تو یہ ایک بہت ہی شاباش کے قابل بات ہے اور بہت قابل تحسین بات ہے. بالکل درست. اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ہم چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں, آج مہمان خصوصی ہیں سخن پرور کے, اور اس میں ہمیں ان کی پرسنالٹی, ان کی ایپٹیچیوڈ, ان کی ایٹیچیوڈ, ان کا جو رجحان ہے, ان کا جو میلان طبع ہے, ادب کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, ان کا اپنا جو ذاتی ادبی سفر ہے وہ کس جانب اور کس طرح سے گامزن ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے ویورز اور اپنے لسنرز کو بتا رہے ہیں. تو اس کی میں یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ادب جو ہے یہ پہلا قرینہ ہے, اور اس کو یہ بہت احسن طریقے سے. کیا بات ہے جمال بھائی, سبحان اللہ, واہ. تو بس یہی, اسی پہ میں اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں. اور اب اللہ کرے کہ آپ کا سفر ایسے ہی جاری رہے, آپ اسی طرح سے سیکھتے رہیے, اور اگر انسان کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے, یا وہ آج اس طرح سے نہیں لکھ رہا جس طرح سے وہ 5 سال پہلے لکھتا تھا, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے اور کچھ اس پہ بالکل صحیح, بالکل درست. جمال بھائی بہت شکریہ. پتہ ہے آپ اس وقت بھی جاؤ پر ہیں اور آپ نے
وقت نکالا اور آپ آئے. سو نائس آف یو, تھینک یو, لو یو. اور آخر میں گیٹنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو میں چاہوں گا کہ عبداللہ بھائی آپ پلیز ہمیں ایک یا دو, جیسے آپ کی مرضی ہو, آپ پلیز ہمیں کچھ عطا کیجئے, اور پھر وہاں سے میں سہیل بھائی کی اجازت سے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. لیکن آپ تسلی سے آپ ہمیں جو بھی سنائیں. کچھ ایک نظم تھی جو آزاد نظم جو میں آدھی سنائی تھی, اور پھر میرے خیال ہے کچھ انٹرپشن ہو چکی تھی. کیا اسے میں پورا کر لوں؟ اجازت ہو تو دوبارہ پڑھ لیجیے. جی. یہ ایک آزاد نظم ہے. یہ اس وقت کے حالات جو تھے, جو کراچی کے حالات تھے, جب میں ماسٹرز کے دوران کچھ ہفتے کی ایک دو ہفتوں کی چھٹیوں پر کراچی میں گیا تھا, اور پھر میں نے ٹی وی کھولا خبریں دیکھنے کے لیے, اور وہ دیکھ کر میں بہت غمگین ہو گیا, کیونکہ جس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو خبریں تھیں, جو حالات تھے, اور جس طرح سے وہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو کسی بھی وجہ سے جان لے رہا تھا اور نقصان پہنچا رہا تھا, یہ بہت ہی غمناک قسم کی صورتحال تھی. تو اس پر یہ نظم کہی گئی تھی. اس میں کیفیت کا اثر زیادہ ہے, اور ادبی لحاظ سے میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا سٹینڈنگ ہے, لیکن یہ میری کیفیت تھی اس وقت, اور عطا کیجیے. آپ کیس کر رہا ہوں کہ مجھ کو حیرت ہوتی ہے ٹوٹے ہارے لوگوں میں کتنی ہمت ہوتی ہے. کیا بات ہے. راتیں جن کی کالی ہوں اور جیبیں جن کی خالی ہوں, جب کام پر اپنے جاتے ہیں ہر آہٹ گھبراتے ہیں. اس شب کیا گھر وہ لوٹے گا مائیں سوچا کرتی ہیں, چپکے چپکے روتی ہیں. بیٹا تم یہ پڑھ لینا آیت وہ بتلاتی ہیں, ایک لمحہ کو جو دیر ہوئی وہ چوکھٹ دیکھا کرتی ہیں. پھر دن میں اکثر ٹی وی پر کچھ ایسی خبریں آتی ہیں مائیں ڈر سی جاتی ہیں. دن میں اکثر ٹی وی پر کچھ ایسی خبریں آتی ہیں مائیں ڈر سی جاتی ہیں. کتنے بیٹے ماؤں کے اس شام کو گھر نہ لوٹیں گے, کتنے بیٹے ماؤں کے اس شام کو گھر نہ لوٹیں گے, کتنے اجڑے لوگوں کے دن اور اجڑ سے جائیں گے. کتنے اجڑے لوگوں کے دن اور اجڑ سے جائیں گے. ان درد کے مارے لوگوں کو میں دیکھ کے سوچا کرتا ہوں, درد کے مارے لوگوں کو میں دیکھ کے سوچا کرتا ہوں, ان ٹوٹے ہارے لوگوں میں کتنی ہمت ہوتی ہے. کیا کہنے عبداللہ بھائی, واہ واہ واہ, بہت کیا خوب, بات ہے. بہت خوب. بہت خوب, سبحان اللہ. جی کوئی غزل آتا ہو؟ جی ایک غزل میں دیکھتا ہوں, اس کے اندر کلیکشن جو میں نے اس میں جمع کیا ہے, اس میں غزل جو ہے, میں آپ کچھ اشعار ہیں. ایک غزل ہے, یہ بھی میری سمجھ لیں کہ جامعہ این ڈی کے زمانے کی ہے, بہت پرانی ایک غزل ہے کہ تیرا یوں مجھ سے شرمانا مجھے اچھا نہیں لگتا. تیرا یوں مجھ سے شرمانا مجھے اچھا نہیں لگتا. میری جان یوں تیرا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. اور مجھے چاہو نہیں اتنا ابھی خود پر توجہ دو. مجھے چاہو نہیں اتنا ابھی خود پر توجہ دو. تمہارا مجھ کو سمجھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہارا مجھ کو سمجھانا مجھے چاہو, کیا بات ہے. مجھے چاہو نہیں اتنا ابھی خود پر توجہ دو. ابھی خود پر توجہ دو. مجھے چاہو نہیں اتنا ابھی خود پر توجہ دو. تمہارا مجھ کو سمجھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے تمہارا مجھ کو سمجھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. اور ایک ریفرنس ہے اس میں, لٹرل ریفرنس نہیں ہے, ایک میٹافر ہے, یہ ایک استعارہ ہے کہ مجھے پینا نہیں یارو مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. مجھے پینا نہیں یارو مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. اگر خالی ہو پیمانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. واہ واہ واہ, پھر پڑھیے گا. واہ, مجھے پینا نہیں یارو. طرف آ جائیے گا. کیا کہنے. مجھے پینا نہیں یارو مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. کیا اگر خالی ہو پیمانہ
مجھے اچھا نہیں لگتا. پھر پڑھیے یہ شعر، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. واہ بہت شکریہ. کیا کہنے. مجھے پینا نہیں یارو واہ. مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. نہ جانے کیوں. مجھے پینا نہیں یارو مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. اگر خالی ہو پیمانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. واہ. اور محسن بھائی ہمارے ہاں ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. جی عبداللہ بھائی واہ 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 کمال ہے بھائی. واہ واہ. بات ہے. اس وجہ سے ایک دفعہ پھر پڑھیے یہ شعر. واہ پھر پڑھیے گا. واہ. مجھے پینا نہیں یارو مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. نہ جانے کیوں. اگر خالی ہو پیمانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ ہے نہ جانے کیوں. ہائے. واہ. کیا کہنے. پھر پڑھ دیجیے بھائی، پھر پڑھ دیجیے. مجھے پینا نہیں یارو مگر پھر بھی نہ جانے کیوں. نہ جانے. کیا بات ہے. اگر خالی ہو پیمانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی واہ 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 بے پناہ شعر ہے بھائی. بہت شکریہ. اور خزاں میں چھوڑ دے اور موسم گل میں مجھے آ کر. خزاں میں چھوڑ دے اور موسم گل میں مجھے آ کر. کوئی چاہے جو اپنانا مجھے اچھا نہیں عبداللہ بھائی پھر پڑھیے گا بھائی. واہ 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 کیا بات ہے. نت نئے مضمون باندھتے ہیں عبداللہ. نت نئے. میں نے آغاز میں یہی بات کہی تھی کہ یہ نئے مضامین کے شاعر ہیں اور ایسی ایسی تراکیب استعمال کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھائی ماتھا چوم لیتے آپ کا. کیا خوبصورت شعر کا ہے. اب کی بار جب آئیں گے تو پھر ضرور چومیں گے ان کا ماتھا. جی بے شک بنتا ہے. جی عبداللہ بھائی بہت شکریہ. شرمندہ ہو جاتا ہوں میں. آپ لوگ بہت حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ایک دو شعر ہیں مجھے ایک اپنے کلیکشن میں سے ملے ہیں. نہ جانے کب کہے اور کب محفوظ کیے مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اور یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ کو دکھایا یا نہیں. تو عرض کیا ہے کہ زخم روح جب بھی بھرنے لگتا ہے. زخم روح. محسن بھائی زخم روح جب بھی بھرنے لگتا ہے کوئی خنجر اترنے لگتا ہے. واہ واہ واہ. زخم روح جب بھی بھرنے لگتا ہے کوئی خنجر اترنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کو ماں کی دعا نہ ملتی ہو جس کو ماں کی دعا نہ ملتی ہو وہ تو سائے سے ڈرنے لگتا ہے. ماں کی دعا نہ ملتی ہو وہ تو سائے سے ڈرنے لگتا ہے. سائے سے ڈرنے لگتا ہے. پھر پڑھیں بھئی یہ دونوں شعر. جی بہت شکریہ. زخم روح جب بھی بھرنے لگتا ہے. زخم روح جب بھی بھرنے لگتا ہے دل میں خنجر اترنے لگتا ہے. دل میں خنجر اترنے لگتا ہے. اور جس کو ماں کی دعا نہ ملتی ہو جس کو ماں کی دعا نہ ملتی ہو وہ تو سائے سے ڈرنے لگتا ہے. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب عبداللہ بھائی ماشاءاللہ بہت خوب. اب میں چاہ تو نہیں رہا تھا لیکن گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارا ٹائم بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آخر میں چند منٹ کے لیے محسن بھائی کو لوں اور اس کے بعد اختتامی کلمات کے لیے سہیل بھائی تشریف لائیں. محسن بھائی آپ سے آغاز کروں گا. ہم پروگرام کو بالکل وائنڈ اپ کر رہے ہیں. بالکل مختصر سی بات. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی سخنور کے پروگرام ہوئے انکلوڈنگ مائی سیلف آج کا پروگرام حاصل پروگرام ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ لوگ میری بات سے یقیناً اتفاق کریں گے. اگر بالکل عبداللہ کا جادو آج سر چڑھ کے بولا ہے. محسن بھائی آپ کو یاد ہے جب ہم نے 1 سال پہلے اس پروگرام کے حوالے سے بات کی تھی پہلی دفعہ تو ہماری یہی خواہش تھی کہ ہم نئے لکھنے والوں کو اس پروگرام میں شامل کریں اور ان دوستوں کو لے کے آئیں جو نیا لکھ رہے ہیں, جو بالکل ایک الگ انداز سے لکھ رہے ہیں. سہیل بھائی کے گھر میں یہ محفل تھی اور وہیں پہ ہم نے سخن پرور کا ایک جو فارمیٹ تھا
اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. آج ہم الحمدللہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے بہت سے سخن بالکل کے پروگرام کیے ہیں، اور آج مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے اس مقصد میں جو ہم کامیاب ہیں. کوشش شروع بالکل. کی تھی، ہم اس میں کامیاب ہو گئے. میں عبداللہ کو ایک دفعہ پھر بات ختم کرتے ہوئے مبارک دیتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں عبداللہ کے لیے کہ ان کا یہ ادبی سفر دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، بالکل صحیح. اور ان کا جو سلسلہ ہے پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے، نسبتی سلسلہ ہے، اور جہاں نسبتیں ہوتی ہیں وہاں ادب ہوتا ہے، جہاں ادب ہوتا ہے وہاں خوش نصیبی ہوتی ہے، جہاں خوش نصیبی ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے، جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں راہیں کھلتی ہیں، جہاں راہیں کھلتی ہیں وہاں منزل ملتی ہے، اور کیا جہاں بات. منزل ملتی ہے وہاں پہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. کیا بات. جس دن اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اس دن وہ اس کا تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. بڑے بھائی کی حیثیت سے عبداللہ کے لیے مشورہ بھی ہے، اور عبداللہ کو نصیحت بھی ہے. خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اسی طرح اپنا ادبی سلسلہ شعر و ادب میں اپنی کوششیں جاری رکھیں. سلامت رہیے عبداللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ محسن بھائی، بہت شکریہ. آپ نے بہت پیاری نصیحت اور بہت پیارے الفاظ استعمال کیے. آخر میں سہیل بھائی کی طرف جانے سے پہلے عبداللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ اختتامی طور پہ آپ کچھ الفاظ اگر نوازنا چاہیں، اور اس کے بعد میں بزم ادب کیلگری کینیڈا کے ہمارے صدر محترم سہیل اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. عبداللہ بھائی، آپ یہ اٹس ٹائم فار یو ناؤ. جی میں بہت شکر گزار ہوں محترم استاد عبدالباسط صاحب کا، حضرت محسن صاحب کا، اور سہیل بھائی کا، اور اس پلیٹ فارم کا میں بہت شکر گزار ہوں جہاں مجھے بہترین مواقع ملے، اور آپ لوگوں کی گفتگو سے بھی، آپس کی گفتگو سے بھی مجھے کافی سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی ڈسکشن کافی اچھے ہوتے ہیں، اور اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ دن دگنی اور رات دگنی ترقی کرے، اور مجھ جیسے اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو علم و ادب سے اپنا رشتہ استوار رکھنا چاہتے ہیں، ان کو موقع ملے. اور بالکل اختتامی گفتگو جو حضرت محسن صاحب نے کی، بہت بہترین انہوں نے بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیالہ بھر چکا ہے تو ان کو مزید نہیں پلایا جائے گا، ان کا پیالہ مزید نہیں بھرے گا. جنہوں نے خود سمجھ لیا کہ ان کا پیالہ بھر چکا ہے تو اس میں مزید نہیں ڈالا جائے گا، وہ پیالہ بھر سبحان چکا اللہ، ہے. سبحان اللہ. تو کیا جب بات، تک کیا آپ بات. یہ نہیں تصور کریں گے کہ پیالہ خالی ہے، اس وقت تک اس میں کوئی کچھ نہیں ڈالے گا. تو یہ بہترین آپ کی جو بات پیالے کے تذکرے میں ان کو بلانا ہی پڑے گا. یہ صوفیانہ جو ہے گفتگو آپ صوفیانے ہی بات کر رہے ہیں بھائی. اچھا، یہ صوفیانہ پیالہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید سہیل صاحب والا پیالہ ہے. نہیں، یہ صوفیانہ میرا جو پیالہ ہے بھی صوفیانہ ہے. جی، میرا پیالہ بھی صوفیانہ ہے. سہیل بھائی کا صوفیوں کی محفل میں پیالے کبھی خالی نہیں ہوتے، بھرتے رہتے ہیں. سہیل بھائی، we just left with 1 minute، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اختتامی کلمات سے ہمیں نوازیں، جی اور ہم اس پروگرام کو ختم کر سکیں. جی میں محسن بھائی بہت شکریہ آپ کا، باسط بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور خاص طور پہ عبداللہ بھائی خوشگوار حیرت کے ساتھ بہت 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 شکریہ. اور ماشاءاللہ کیا عمدہ کلام آج سننے کو ملا ہے. دل سے بہت ساری داد قبول کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کو اپنے آنے والے آئندہ مشاعروں میں بھی ہم یقیناً سنیں گے اور بار بار سنیں گے. بھائی واہ واہ واہ، کیا کمال. میری طرف سے بہت ساری داد. تو اب آپ سب حضرات کی اجازت سے، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اجازت چاہیں گے. باسط بھائی اگر آپ اس کو. جی بالکل صحیح. جی میں بس آپ کی اجازت کا منتظر تھا، اور ہم اپنے پروگرام کو یہاں اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے، کسی اور محفل میں ملیں گے. اور انشاءاللہ ان کے بعد ہمارا 27 دسمبر کو ایک مشاعرہ بھی ہے، اور اتفاق سے ہم چاروں دوست بھی اس میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں اپنے تمام ناظرین سامعین کے لیے کو خدا حافظ کہتا ہوں اس پروگرام سے، اور انشاءاللہ
we'll see you next time with a new guest. اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.